अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही 10 और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरो आफियत के साथ होंगे, मुतमईन होंगे अपनी ज़िंदगी से। जनाब बिल्कुल रमज़ान करीम बिल्कुल नज़दीक आ गया और अब तो सिर्फ मेरा ख्याल है 2 दिन रह गए हैं या 3 दिन रह गए हैं और उसके बाद रूटीन ही बदल जानी है। मेरी भी जी रूटीन बदल जानी है, आप सही समझ रहे हैं। मैंने भी जी मॉर्निंग शो में आपको फिर नज़र नहीं आना, फिर मैं भी आपको अफ्तार ट्रांसमिशन में नज़र आऊँगी और घर की रूटीन भी बदल जाती है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मैं यहाँ आकर बताती हूँ यार मैंने ये किया, सुबह बच्चों के लिए ये करके आई। अच्छा, तो मुझे खुशी महसूस हो रही होती है कहीं जाकर कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रही हूँ। और वो जो तरीका सलीका और जो करीना है ना, वो शुक्र है मेरी वालदा ने मुझे सिखाया। इस पे तो मैं अपनी वालदा को सलूट करती हूँ कि ऐसी माएँ होनी चाहिए जो अपनी बच्चियों को आगे के लिए प्रिपेयर करती हैं। और अब हम कहते हैं यार ये तो बड़ा और लगता है जब हम बच्चों को कहते हैं तुम्हें तो आगे घर में जाना है, तो हम ये क्यों कहते हैं, हम ये कहते हैं अक्सर। वाकई हर लड़की ने दूसरे घर जाना है, अपने घर जाना है। मैं कहती हूँ उसका अपना घर वही होता है जब शादी के बाद वहाँ जाती है, वहाँ उसकी एक फैमिली बनती है। मैं ससुरालियों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी फैमिली की बात कर रही हूँ। जब उसके बच्चे आते हैं, उसको घर को मैनेज करना होता है, घर को लेकर आगे बढ़ना होता है, घर को चलाना होता है, और उसको पता है कि इतना सा टाइम है और मैंने जल्दी जल्दी काम कर लेने। मेरे घर मेहमान आए कल, मैं काम थकी हुई गई और मैंने फ़ौरन जनाब मियाँ साहब ने कहा एक खाना बनाया, दूसरा बनाया, सैलेड बनाया, ये और फ़ौरन पेश कर दिया। और जो मुझे खुशी हो रही थी अपने हस्बैंड को देख कर के वो कितने खुश हो रहे हैं, सच्ची से सारी थकावट ही उतर जाती। तारीफ नहीं की भले उन्होंने, लेकिन वो जो उनको खुशी हो रही थी कि मेरी जो बीवी है वो इतनी सलीकामंद है, इतना इसको सेंस है। और वो कहते हैं ना, सराइकी में एक लफ्ज़ है कमोड़ी। अगर आप सराइकी जो मुझे देख रहे हैं तो वो कितनी कमोड़ी खातून है, कितना वर्क करती है। तो ये लफ्ज़ जो है, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे ही आज 2 बच्चियाँ मेरे साथ हैं। मैं समझती हूँ कि मैं कहती हूँ आज के दौर में जिस तरह का दौर है, अगर आप अपने आप को संवार लेते हैं, बना लेते हैं, अपनी खूबसूरती का अपने केयर कर लेते हैं, दूसरों के साथ करते हैं, कुछ कमाते हैं और अपने घर वालों को सपोर्ट भी करते हैं, अपने आप को, यार बड़ी बात है आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें बच्चियों को सिखानी चाहिए। तो आज हम हमारे साथ कुछ उनकी बातें करेंगे, कुछ बच्चियों के हवाले से जानेंगे, उनके काम के हवाले से कुछ लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आज हम खूबसूरती की बात करने वाले हैं। मौसम बदल रहा है, रमज़ान शरीफ आने वाला है और इसमें हम केयरलेस हो जाते हैं, कुछ होश नहीं होता, इबादत है, घर को देखना है, तो इसमें हमें कैसे चलना है। हमारे साथ हैं सहरनाज ब्यूटिशियन। वेलकम, खुश आमदीद। कैसी हैं सहर? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। थैंक यू, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और सहर बड़ा ख्याल रखती हैं, बहुत केयर करती हैं, देख लें आप। तो केयरिंग पर्सन यही होता है जो अपना इस कोविड में भी ख्याल रख रहा है कि जी मास्क लगाना है और ये एहतियात ज़रूरी है। तो पता नहीं काम किस तरह करती है सहर, लोगों को और जो आपके पास क्लाइंट आते हैं उनको कैसे हैंडल करती है यार फिर? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि कोई भी हालात हो, कैसी भी बात हो, हाँ। तो हम अपनी केयर के साथ जब हम एक आइडिया कर लेते हैं ना, हम एक इरादा कर लेते हैं कि हमने सबकी केयर करनी है। हाँ। तो वो उसके बाद अल्लाह ताला आपके माइंड में खुद ही डाल देते हैं चीज़ें कि किस तरह अपनी केयर करनी है और अपनी केयर के साथ साथ दूसरों की केयर करनी। ठीक है, बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारे मुफीद मशवरे जानेंगे, सोना कैसे बढ़ना है और अपने आप को खूबसूरत कैसे दिखाना है, ये जानेंगे हम इनसे। और इसके साथ साथ जनाब हमारे साथ आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती हैं, घर को डेकोरेट करती हैं। यही तो बात कर रही थी यार, सलीके करने की बात, ये चीज़ मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं बेहद बहुत कोशिश करती हूँ कि घर को जहाँ तक मुमकिन हो साफ़ रख सकूँ। जो मैं कर सकती हूँ वो तो मैं करती हूँ, लेकिन ये गिफ्ट बॉक्सेस बनाती हैं, इसके अलावा वॉल डेकोरेट करती हैं, घर को डेकोरेट करती हैं। इतने सारे क्वालिटीज़ हैं इस बच्ची में। और आर्टिस्ट मैं बता चुकी हूँ सबा इखलाक। वेलकम, खुश आमदीद, नाम भी बड़ा सोना है, इखलाक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शौक कैसे हुआ सबा, बताओ जरा। ये मुझे बचपन से ही था कि मतलब चीज़ें देखना, फिर ट्राई करने का दिल करता था, उसे भी ट्राई भी किया, कोई आइडिया माइंड में क्लिक कर जाता था कि चलो ये ट्राई करते हैं। हाँ। पेपर से कुछ ना कुछ न्यू बनाना, ट्राई करते रहना, इस तरह। अच्छा, हैं आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट? जी, कंप्यूटर साइंस। और वहाँ से फिर
آرٹ پھر تو آرٹ کر لیتی یار, کیا تھا فائن آرٹ کر لیتی. بس کچھ ریزن جیسے نہیں کر سکی. پہلے آرٹ کا شوق تھا لیکن پھر کمپیوٹر سائنس کی طرف. گھر والوں نے کہا کہ نہیں کمپیوٹر سائنس کرنے, آرٹ کا تو یار وہ نہیں رہ گیا آج کل نا, ٹرینڈ نہیں رہ گیا. اسکوپ کہتے ہیں نا, اسکوپ نہیں. ہاں فرسٹ یہی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اسکوپ جس کا ہے وہی فیلڈ چوز کی جائے نا. تو کمپیوٹر سائنس کی ایز کمپیئر ٹو دس وہ زیادہ اسکوپ تھا, تو اس وجہ سے اس طرف موو کر لیں. اچھا گڈ. اب بہت سارے کام کر رہی ہو, انی سی ہو, چنی سی ہو, میں تو یہی کہتی ہوں, نازک سی ہو, کیسے ڈیکوریٹ کرتی ہو, کیسے آئیڈیاز آتے ہیں, کیسے ورک کر رہی ہے, کچھ بتاؤ ہمیں. بس پیپرز ہوتے ہیں, جیسے چارٹ پیپرز ہوتے ہیں, ہر چیز سامنے رکھ کے اس سے خود بخود ہی نا وہ ہوتا ہے مائنڈ میں ایک امیج کریٹ ہو جاتی ہے. اس سے میں یہ بنا سکتی ہوں, اس کو میں یوں سے کچھ یوں کریٹ کر سکتی ہوں. خود بخود ہی وہ مائنڈ میں نا آئیڈیاز وہ امیج کریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ٹرائی کر اسکیچ. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ کیسے لیا؟ یہ تو ہٹ کے ہے نا کہ پڑھا نہیں ہے. اسکولس میں کمپٹیشنز ہوتے تھے, ڈرائنگ کمپٹیشن ہوتا تھا, اس طرح ڈرائنگ اس میں کمپٹیشن میں پارٹ لیا, پھر ایسی گھر میں ٹرائی کی چیزیں پیپر سے. ٹھیک ہے, گڈ گڈ. اچھا ہمارے ساتھ سحر ہیں, ان سے جانتے ہیں. سحر یہ بتائیں کہ جو ہے نام صحیح لے رہی ہوں میں؟ سحر, میں اسی لیے بات پوچھ رہی ہوں یار, نام صحیح لے رہی ہوں تو اگر نہیں لے رہی تو مجھے بتا. سحر, بیکاز سحر کا مطلب ڈفرینٹ ہوتا ہے اور سحر کا مطلب ہوتا ہے ارلی مارننگ. وہ ایزی سا مجھے بتا دو ورڈ جو میں بتا دوں. ناز بولتے ہیں, سحر ناز کہتے ہیں, سحر کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں. تو یہ بتاؤ یار, کیا اب ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ رمضان شریف شروع ہونے والا ہے اور خواتین ماشاءاللہ جو کیئر لیس ہو جاتی ہیں, کوکنگ اور کچن ہماری جگہ بن جاتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں ہر ایک کو خوش کرنا. بھی میں کہہ رہی تھی کہ مجھے اچھا لگتا ہے یار دوسروں کے لیے کرنا, اپنی فیملی کے لیے کرنا. تو یہاں اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر عید پر جا کر ہمیں یاد آئے بوتا دیکھا ہے کیسی لگ رہی ہوں میں, تو پورا مہینہ کوئی توجہ نہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اچھا میں یہ کہوں گی کہ رمضان شریف کے حوالے سے سب سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ساری اپنی پوری دل و جان کے ساتھ ہم اس کے ساتھ ایفرٹ کرتے ہیں, نمازیں اور روزہ, اور بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے, وہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عید کا بھی ہوتا ہے. عید آ رہی ہے جی, ریلیٹیوز میں جانا ہے, سب سے ملنا ہے, تو وی مسٹ لک بیوٹیفل اور وہ اچھا دکھنا ہے. تو اس کے لیے رمضان کی سحری کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا جس طرح ہم نماز وغیرہ پڑھ کے ریسٹ کر کے, کیونکہ کوکنگ کا ٹائم ہو گیا ختم, اب شام میں کوکنگ کرنی ہے, تو آپ 11-12 بجے اپنے, کیونکہ اب جو ویدر ٹوسٹ ہے اس کے حوالے سے یہ کہ آپ ماسک لگائیں, ہائیڈریٹنگ ماسک بنائیں. اور ملتان کی مٹی کی تو کیا ہی بات ہے کہ پورے ورلڈ میں جو فلرز ارتھ ہے اس کی اتنی ویلیو ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا اپنے والے نہیں اس ویلیو کو جانتے, جو تو پوری دنیا والے یہاں آسانی سے دستیاب ہے, اور وہ ہر جگہ اویلیبل ہے, ایزیلی اویلیبل ہے. آپ ملتانی مٹی اگر اف یو ہیو اے ڈرائی اسکن تو ملتانی مٹی کے اندر آپ دودھ اور گلیسرین ایڈ کر کے, اس کے اندر گلوز واٹر ایڈ کر کے آپ وہ ماسک اپلائی کریں. ٹھیک ہے, آئی موسٹلی گو فار نیچرل اینڈ آرگینک تھنگس. ٹھیک ہے نا, کیونکہ فیشیلز وغیرہ یہ بہت زیادہ ایک کیمیکل ورک میں سمجھتی ہوں وہ بہت ایسے اسکن کو نقصان دیتا ہے. اسکن پالش کی تو یار بہت روٹین بن گئی, وہ آپ ایمرجنسی میں کر سکتے ہیں. وین یو ہیو اے منتھ پورا اور عید کے لیے, تو آپ ایک بہت اچھی کیئر کریں. آپ آفٹر ایز آئی سیڈ کہ آپ سحری کے بعد جب آپ بعد میں 11-12 بجے گھر کے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں, آپ اپنے ماسک لگائیں, ہائیڈریٹنگ ماسک لگائیں. جن کی آئلی اسکن ہے وہ ملتانی مٹی کے ساتھ جسٹ روز واٹر یوز کریں. ٹھیک ہے, تو وہ اس ماسک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی ود ان 1 ویک اسکن اتنی اچھی ہو جائے گی. دیکھیں اب پورا ایک مہینہ مل گیا. جی جی ٹھیک ہے, تو اس میں ویسے بھی کووڈ ہے, کوئی زیادہ وہ یار افطاری تو آنے نہیں ہے, کہیں آنا جانا تو ہے نہیں, آپ نے گھر ہی رہنا ہے. تو اس میں اپنی کیئر کی جا سکتی ہے, اسکن کی کیئر کی جا سکتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اسکن پالش کرواتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم گورے چٹے ہو گئے, تو ہمارے ذہن میں یہ کوئی ہو رہا ہے تھوڑا سا ڈل لگ رہا ہے, یہ تھوڑا ڈل ہو گیا یار, جاؤ یار اسکن پالش کرواؤ. یہی پہلا مشورہ یہی ہوتا ہے یار, پہلا مشورہ. اب بس اسکن پالش اور یہ جو کیمیکل ورک ہے یہ ایک لیسٹ آپشن ہے. اٹ از دا لیسٹ آپشن کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں رہا, آپ اپنی اسکن کیئر کر نہیں سکی, تو جسٹ گو ٹو سیلون اور جلدی جلدی کر لیں. وین یو ہیو اے منتھ پورا, تو آپ اس کے اندر آرام سے تیاری کریں. اور میرا خیال ہے جب آرگینک اور نیچرل چیزوں سے ہم اپنی بیوٹی کی کیئر کرتے ہیں تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح وہ جو پالشز وغیرہ ہوتی ہیں, اٹ از جسٹ فار 1 ویک یا 1 منتھ زیادہ سے زیادہ اسٹے کرتی ہے. لیکن آپ جب کیئر روٹین کیئر اپنی عادت بنا لیتے ہیں, اپنی باڈی کی, اپنے فیس کی, اپنے بالوں کی کیئر کی, تو وہ پھر آپ کی عادت بھی بن جاتی ہے, اور پھر وہ آپ کا ماشاءاللہ آپ کا اسکن روٹین اچھی ہو جاتی ہے. تو آج ہم ویسے تو روٹین وائز اسکن کیئر پہ بات کریں گے, باڈی کیئر پہ بات کریں گے,
ہیئر کیئر پہ بات کریں گے. موسم بدل رہا ہے اور اس موسم میں یہ اپنی کیئر کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ کیئر لیس ہو گئے ہیں خواتین اسپیشل. ہم سمجھتے ہیں میک اوور کریں گے یہ سب چیزیں چھپ جائیں گے, ضرورت ہی نہیں ہے. کب تک کرو گی میک اوور؟ آج کل جس طرح کے پروڈکٹس آ رہے ہیں مارکیٹ میں, کاسمیٹک مہنگا یا برانڈیڈ ہم لوگ نہیں افورڈ کر پاتے یار, اتنی مہنگائی ہے تو ہم کچھ بھی لے کر آ جاتے ہیں. اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری اسکن جو ہے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے, پمپلز آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایکنی آ جاتی ہے. تو یہ زیادہ تر پروڈکٹ کی وجہ سے ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں میک اوور کے. تو اب اس میں ہم نے ایک کیئر کرنی ہے اور اس میں جیسے بات ہوتی ہے گھریلو ٹوٹکے, یار وہ ختم ہو گئے پہلے تو بہت ہوتے تھے نا ایسے. اب میں نے آج جب مجھے بلایا گیا یہاں پہ تو میں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی ہوں کہ میں نے بہت ہی لو کاسٹ میں, بہت ہی کم بجٹ میں اسکن کیئر بتانی ہے, اور تاکہ گھر میں ہی رہ کے اپنے کچن میں سے ہی چیزیں نکال کے اور وہ اسکن کیئر روٹین کر لیں. آپ کچن سے کیا کیا نکالیں؟ کچن سے کیا کیا نکالیں؟ یوگرٹ از دا بیسٹ تھنگ فار ہیئر اینڈ اسکن, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے کیا کرنا, آپ سالن بنا رہے ہو, سالن بنا کے ریڈی ہو گیا, آپ نے اس میں سے 2 چمچ دہی اپنے لیے نکال لینی ہے, ٹھیک ہے. 2 چمچ ہیئر کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تقریباً کوئی 4 چمچ ضرورت پڑ جائے گی. اسکن کے لیے تو 1 ٹیبل اسپون از انف فار یو. تو وہ ہے کہ آپ نے دہی نکال لینی ہے. دہی اور تیل بالوں میں لگائیں اور 20 منٹس کا ماسک فیس پہ ہو جائے گا, 20 منٹس کا سر پہ ہو جائے گا, اور پھر جا کے آپ شاور لے لیں اور آپ سکون سے اپنی ظہر کی نماز پڑھ لیں. یو ول فیل بیوٹیفل اینڈ ریلیکس اور بہت اچھا محسوس کریں گے. دہی سر میں دہی اور تیل مکس کر کے لگا لیں, ٹھیک ہے. 20 منٹس کے لیے 4 ٹیبل اسپون لے لیں اپنے اکارڈنگ ٹو یور ہیئر لینتھ, اکارڈنگ ٹو یور ہیئر تھکنیس. آپ دہی لے لیں اور اس کے اندر آپ آئل ڈالیں. اچھا, ایگ سے پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو کیونکہ اسمیل کا پرابلم ہوتا ہے, اسمیل تو نہ ڈالیں آپ. ایگ جو کمفرٹیبل ہے وہ ایگ کی جو یولک ہوتی ہے وہ ڈالیں اس کے اندر, بیکاز وہ اچھی ہوتی ہے. پروٹین ٹریٹمنٹ آپ کا تیار ہو جاتا ہے. اور جو دہی کے اندر آپ کیا کریں گے, ایک ٹرمرک جو ہلدی ہوتی ہے ہمارے گھر میں کچن میں اویلیبل ہے, تو وہ آپ ہلدی کی چٹکی ڈالیں اس کے اندر اور وہ آپ لیپ بنائیں اس کا اور وہ اپنے فیس پہ اپلائی کریں. اتنے 20 منٹ سر کو ہوں گے, 20 منٹ فیس کو ہوں گے, اور اس کے بعد آپ جا کے ایک شاور لے لیں اچھا سا. تو اور شاور کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں گی, آپ شاور کے لیے ایک ڈرائی ماسک میں آپ کو آج بتانے والی ہوں, بہت زبردست ہے. آئی پرسنلی یوز, اور میں کہتی ہوں, میں اس کا آپ کو شیورٹی سے کہتی ہوں, وین یو ول یوز دیٹ ماسک, تو آپ کو جب آپ نہائیں گے شاور لیں گے یو ول فیل لائک اے پرنسس. یہ میرا دعویٰ ہے آپ کو, میں آپ کو بھی کہہ رہی ہوں. آپ نے وہ ماسک بنانا ہے, وہ آپ کا ایک اسکرب ہے, آپ کا باڈی اسکرب, باڈی واش کہہ لیں, ڈرائی ہے, یو کین میک اٹ, اور اس کو پورا سال بنا کے رکھ سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از کہ آپ بیسن لیں گے. یہ میں آپ کو چھوٹے لیول پہ کوانٹٹی پہ بتا دیتی ہوں, آپ اسے جتنا مرضی بڑھا لیں, ٹھیک ہے. ایک بیسن لے لیں, 2 ٹیبل اسپون بیسن لے لیں, 1 ٹیبل اسپون آپ رائس فلاور لے لیں, ٹھیک ہے. اینڈ 1/2 ٹیبل اسپون بیکنگ سوڈا لے لیں, ٹھیک ہے. اینڈ اس کے اندر آپ کوئی بھی اچھا سا جو ہے نا جو سوپ ہوتا ہے کریم والا, کریم بار ہوتی ہے, برانڈس اتنے آپ کوئی بھی برانڈ اچھا لے لیں. ہم نام نہیں لے سکتے ہم, تو وہ کوئی بھی اچھے برانڈ کا سوپ وہ آپ کا دکش کریں, وہ اس کے اندر ڈالیں. اس کے بعد آپ اس کو روز واٹر کے ساتھ مکس کریں. جب بھی آپ نے واش روم میں جانا ہو آپ وہ سارا مٹیریل 1 چمچ جتنا بھی آپ کا جو ہے سوپ, اس کو پکانا بھی ہے, پکانا نہیں ہے, یہ ڈرائی ہے, اس کو پکائیں گے. نو, اتنا مشکل نہیں ہے. آپ نے جسٹ کیا کرنا, آپ 4 ڈرائی چیزیں ان کو مکس اپ کر کے آپ رکھ دیں گے, ٹھیک ہے. ایک اپنا جار بنا لیں گے, آپ اس میں رکھ دیں گے. جب آپ نے شاور لینے جانا, آپ جیسے آپ اپنا بال اٹھائیں, اس کے اندر شاور والا, اس کے اندر 2 چمچ ڈالیں, اس کے اندر روز واٹر ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیں, ٹھیک ہے. تو آپ سے پورے باڈی پہ آپ نے اس لیپ کا مساج کرنا ہے. اور جب اس کے بعد آپ شاور لیں گے, آپ پانی بہائیں گے باڈی پہ, آپ یقین کریں اس ٹائم اسموتھ شائنی, اور پانی جس طرح آپ کے باڈی سے بہ کے جائے گا, یو ول فیل لائک اے پرنسس. یہ میرا آپ سے میں دعویٰ ہی کر سکتی ہوں آپ کو, اور آپ کر کے ٹرائی کر کے جب آپ فیل کریں گے نا تو آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ یہ نیا ٹوٹکا ہے اور بڑا ایزی ہے. اور میں آپ یقین کریں پرسنل میرا یوز کرتی ہوں. اچھا, ہاں جی. اور دوسرا برائڈلس کے لیے بہت اچھا ہے. برائڈلس اپنا جب انہیں پتہ ان کی شادی ہونے والی ہے اسٹارٹ کر دیں, میرڈ وومن, سب گرلس, ایوری گرل جو ہے نا وہ کریں. میرڈ وومن تو حد حرام ہوتی ہیں, ہم سے نہیں ہوتے یہ کام, ہم بہت سارے کام ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہاں, جن بچوں کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ
यार उनको बनना है, संवरना है, तो फिर उनके पास टाइम भी होता है, काफी होता है, लगा रही है, बच्चियों के पास तो होता है। अच्छा, हमारे साथ सबा है, उनको भी शामिल करते हैं। सबा उस वक्त से हमें देख रहे। सबा, ये वाले शौक भी हैं या नहीं है तुम्हें बनने संवरने? ये हैं घर में, जो ट्राई वीकेंड पे ट्राई कर लिया, क्योंकि ऑफ वीकेंड पर होते हैं ना। हाँ। तो मेक ओवर की शौकीन हो या नहीं हो? जितनी सिंपल और सादे लग रही, तो मुझे नहीं लग रहा वाकई ये हो। है शौक, शादियों वगैरह पे, इवेंट पे होता है? बिल्कुल, इवेंट्स वगैरह पे जैसे शादी होती है तो इवेंट होता है इस तरह। ठीक है, तो वैसे ऐसा शौक नहीं है? वैसे डेली रूटीन में सिंपल। तो क्या शौक है मुझे बताओ। मुझे यही है, आर्ट एंड क्राफ्ट का ही है। ठीक है, जब भी वक्त मिलता है। हाँ, तब जैसे इंस्पायरेशन कहाँ से लिया? इंस्पायरेशन जैसे घर में होता है ना, मोस्टली के वेस्टेड चीजें होती हैं। हाँ। उनको देखा, तो उनको देख के ना वो क्लिक कर देता है कि इसको मैं यूं यूटिलाइज कर सकती हूँ। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर चीज बाहर से ही परचेज की जाए। चीजें घर में ऐसी हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं? जैसे बॉटल्स होती हैं, मोस्टली हम लोग बॉटल्स आते हैं घर में, शीशे की बॉटल्स होती हैं, उनको बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप हर चीज बाहर से लें और फिर घर को डेकोरेट करें। आप अपने घर की चीजों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे वे में। ठीक है, तो YouTube से भी हेल्प लेती हो? YouTube से जैसे कोई चीज़ देखे, कुछ आइडिया लेना हो तो ले लिया, और बाकी फिर उसको अपने तरीके से बनाया, ट्राई किया। ठीक है, क्या क्या बनाया है अब तक? मैंने जैसे अपना जैसे घर को डेकोरेट किया पेपर से, कलर पेपर से, या जैसे वही आपने कहा ना शीशे की बॉटल्स होती हैं। हाँ। जिससे हमारे घर जैम आती है, वो खत्म हो जाती है, वो वेस्ट हम करने से अच्छा उसको यूटिलाइज कर लें, उसको लेसेस से डेकोरेट करके उसके अंदर कुछ फ्लावर्स डाल के टेबल के हम लोग मिड में रख सकते हैं। इस तरह उसको कर सकते हैं। अपने घर को भी डेकोरेट किया? अपने रूम को स्पेशली किया हुआ। अच्छा, बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल चेंज है, जबरदस्त। अब से लॉकडाउन था, मेरे पास बहुत टाइम था, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, ऑफ हो गई, तो और कुछ था ही नहीं, तो घर में ही अपनी चीजों को ढूंढा कि घर में क्या क्या चीजें हैं जो वेस्ट हैं, उनको लिया। कलर पेपर्स पड़े हुए थे, चार्ट्स पड़े हुए थे, इस तरह चीजें लेके अपने पूरे रूम को बिल्कुल ही मेक ओवर कर दिया। मुझे लगता है ये महंगा है। अक्सर पेरेंट्स ना वो कहते हैं क्या ये चीज नहीं, ये कलर लेना, ये लेना, ये मम्मा ये नहीं, तो कहते हैं यार इतने पैसे लग जाते हैं, खुदा का खौफ नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है, बिल्कुल भी महंगा। वही बात कि आप हर चीज बाहर से मत देखें, आप सबसे पहले अपने घर का देखें, घर से बहुत सी चीजें निकल आती हैं। हाँ, लेकिन ये है इंस्पायरेशन होनी चाहिए, शौक होना चाहिए, और आजकल की बच्चियों में ये शौक नहीं है, बात तो यही है। तो हम तो ज्यादातर बैठे हैं सोशल मीडिया पे, हम लोग के पास कहाँ है ये टाइम। ये बच्चियाँ बहुत कम है जो इस तरह का आपकी तरह। और इवन अच्छा लगता है कि आप खुद बना के किसी को गिफ्ट करें। ठीक है, गुड, जबरदस्त। तो हमें क्या गिफ्ट कर रही है? आप खुद अब क्या बना के भेज दिया तुमने, आप ही को बताओ। गिफ्ट बॉक्सेस हैं, गिफ्ट बुक्स हैं। अच्छा, तो फिर इनको सेल भी कर रहे हो कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये था कि मुझे शौक था, तो मैंने फिर उसको ना अपनी पॉकेट मनी सोर्स बना दिया कि उससे मैं उसको सेल करती थी। मैंने रैंडमली पैसे पिक्चर्स अपलोड की थी नेट से लेके कि जो चीज़ें मैं बना सकती हूँ। फिर इस तरह मुझे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए, तो इस तरह मैंने उसको ना एज अपने ही शौक को, फील्ड तो मेरी ये नहीं थी लेकिन जैसे पार्ट टाइम कह सकते हैं, कि उसको एज अर्निंग सोर्स बना लिया। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या बनाया, स्टार्ट किससे लिया? स्टार्ट कार्ड्स बनाए थे, ठीक है, जैसे होते हैं, और वही गिफ्ट बॉक्सेस बनाए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये फिर वहाँ से फिर चीजें जो भी क्लाइंट्स होते थे वो पिक्चर शेयर कर देते थे कि हमें इस तरह का बनवाना है, तो फिर उस तरह के उनके मुताबिक भी उनको बना। प्रैक्टिस करनी पड़ती है यार, कैसे बना लेती हो? तो ये तो बताओ, ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? अब किसी ने भेजी है पिक्चर, हमें इस तरह की चीजें बनानी है, या जो भी डेकोरेशन पीस है, फिर कैसे बना लेते? कुछ मुश्किल होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। वो इंटरेस्ट की बात होती है ना, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो नहीं मुश्किल होती ना। तो ये बचपन में था या नहीं था? फ्री टाइम नहीं, बचपन से था। जब मैं फ्री टाइम में बस होता है, मेरे ज्यादा सर्चेज यूट्यूब पे या गूगल पे इस तरह से इसी से रिलेटेड ही होती है। तो यानी बचपन से ही? बिल्कुल, बचपन में वो था ना ड्राइंग कंपटीशन, आपको बताया जैसे मेरे स्कूल्स में होता था, ड्राइंग सब्जेक्ट था, इस तरह के कंपटीशंस होते थे, और कोई इवेंट हुआ तो डेकोरेशंस करनी, तो उसमें चीजों में पार्टिसिपेट करते करते फिर वो इम्प्रूवमेंट होती रहती है। ये बड़ा मजे का काम, आप क्रिएटिव भी हो जाते हैं, क्रिएशन करने को दिल के कुछ नया, और ये चीज ऐसी है जो आंखों को भली लग रही होती है, और डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनको उनके साथ उनको मिला के कुछ बनाना। तो आगे क्या प्लान है कि आप इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करें, इवेंट जाकर डेकोरेट करें इवेंट टाइप में, तो इस तरह का कुछ है, कुछ बड़ा कुछ करने का मूड है? नहीं, ऐसा कुछ सच प्लान नहीं, बस शौक। बस शौक, इसको प्रोफेशन के तौर पर लेकर नहीं चलना। होती हैं, उनको कुछ डेकोरेट कर लिया, जिससे हम लोग देखते हैं आपके इवेंट ऑर्गेनाइज करना, बस वहाँ तक है, ज्यादा नहीं है। क्यों आगे क्यों नहीं बढ़ना, ये बताओ मुझे।
سائنس میں تو وہ سائنس نہیں، کمپیوٹر سائنس سے تو آگے آپ نے جانا نہیں ہے اب؟ نہیں کمپیوٹر سائنس میرا ہے ارادہ ہے ایز اے گرافک ڈیزائنر آگے موو آن کرنے کا، کنٹینیو کرنے کا، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. وہی نا کہ گرافک ڈیزائن گرافکس میں بھی آتا ہے کلرز، کوئی پوسٹ بنانا، کریٹ کرنا، ادھر بھی آپ یہی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے نا. تو پھر میں نے اپنی کمپیوٹر سائنس میں گرافک ڈیزائن گرافکس کو پھر آگے دے. یہ تو کہتے ہیں کہ فری میں دے دو یار، یہ کام کر دو میرا، یہ فری میں کر دو، یہ تو ایسا ہوتا ہوگا ہے نا. جی بہت نہیں، ایون اس میں بھی ہوتا ہے جس میں آپ کو نا سیل کرتے ہیں. پیڈ ٹاسک بھی میں نے بہت کیے ہیں اور ان پیڈ بھی بہت کیے ہیں میں نے. یعنی مجبوراً وہ بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل بھی دل تو نہیں توڑ سکتے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، جتنی آپ جتنا بنائیں گے اتنی پریکٹس ہوتی ہے. ہم بھی بہت ساری چیزیں جو ان سے بنواتے ہیں آرٹ کی، اور پھر ہم اپنے جو ہے اسٹوڈیو کو ڈیکوریٹ کریں گے تو آپ سے بنوائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور ناز سے بات کرتے ہیں. صحت ذرا نا میں گٹمٹ کر جاتی ہوں تو میں نے کہا ناز ہی کہتے ہیں. اچھا ناز، آپ جو ہے خواتین زیادہ کانشیس ہو گئی ہیں پہلے کی نسبت. بالکل. اور اپنی کیئر کرتی ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا. ہماری مائیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان بیچاریوں کو، بس بچے پالنے ہیں، گھر دیکھنا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میری اماں ویکنڈ پہ ایک لپسٹک لگا کے کھڑی ہوتی تھی، ابا آج شام کو جلدی آئیں گے، آج گھمانے لے جائیں گے، یا پھر عید بقرعید پر. تو اب تو خواتین زیادہ کانشیس ہو گئی ہیں میک اوور کے حوالے سے. جی بالکل، میک اوور. اور اس کی سب سے بڑی ریزن ہے سوشل میڈیا اینڈ میڈیا. یہ سارا ایکسپوجر، جتنا ایکسپوجر بڑھتا ہے اتنا ہی آپ کو شوق اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ کے اندر. پہلے ٹائم پہ جو ہماری مدرس تھیں، لائک آپ کی میری مدر، ہم دونوں کی مدرس جو تھیں، وہ ایسے تھیں کہ وہ دے آر ڈیووٹیڈ ٹو دیئر فیملیز. ٹھیک ہے، ان کو بس یہ ہوتا تھا اپنے ہسبینڈ کو خوش کرنا ہے، اپنے بچوں کو خوش کرنا ہے، اینڈ آل دا ٹائم اپنے سسرال والوں کو خوش کرنا ہے. اسی چکر میں وہ اپنی کیئر کو ذرا تھوڑا سا اگنور کر دیتی تھی. بٹ اب بھائی اب تو دور ایسا ہے کہ لائک آپ کو وہ کہتے ہیں جی ہم پیارے لگیں، میں پیاری لگوں، بچیوں کو شوق ہے، میں کیسے لگ رہی ہوں. بیچارے وہ بیچارے اتنا تیار ہو کر آتی ہے اور پتہ نہیں پارلر پر جاتی ہیں، سیلون پر جا کے اتنے پیسے بھی خرچ کر کے آتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں پیاری لگوں، سیلفی اچھی نظر آئے. اچھا جب ہسبینڈ کو کہیں گی کہ دیکھیں میں کیسے لگ رہی، تو ایک بھی تعریف انہوں نے، وہ کتنے جھوٹ ہے، منہ بھی تعریف نہیں کر رہی. تو یار یہ تو زیادتی ہو جاتی ہے نا. تو یہ ہونا چاہیے. ہاں اچھا، یہ تعریف ہونی چاہیے. عورت کا میں کہتی ہوں وہ اس کو تعریف جو ہے نا انرجیٹک کر دیتی ہے. اس کے اندر ایک الگ سے پاور آ جاتی ہے. اور وہ آپ اگر ہسبینڈ یا بھائی یا باپ کوئی بھی جو ہے وہ آپ کی تھوڑی سی تعریف کر دینا تو اس سے آپ کی نا زندگی میں ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے اور آپ نیکسٹ اور اچھا پرفارم کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. مزے کی بات ہے، میں جب بھی تیار ہوئی کسی ایونٹ پہ گئی یہاں، تو جب میں واپس آتی میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میک اپ کے بغیر تم زیادہ اچھی نہیں ہو. صحیح. تو آتے ہیں کہ آپ لوگ سب سے پہلے یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ یور اسکن ٹائپ. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل آپ کو جاننا ہے کہ ایدر یو ہیو اے ڈرائی اسکن اور یو ہیو اے آئلی اسکن یا نارمل جسے کمبینیشن اسکن بھی کہتے ہیں. سب سے بیسٹ وہی ہے، بیسٹ اسکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آئلی میں کہوں گی آئلی والے پریشان ہوتے ہیں. آئلی اسکن از ویری گڈ اسکن بیکاز وہ آپ کو ایجنگ بہت لیٹ آتی ہے. یس، آئلی اسکن از گڈ، بس آپ اس کو آئل کو مینیج کریں. بس یہ کہ آپ اس سے ینگ رہتے ہیں. ڈرائی اسکن آپ کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے. تو جن کی ڈرائی اسکن ہے تو پریشان ہو گئی، میری ڈرائی اسکن ہے. ہاں، آپ اپنی اسکن کو موئسچرائز کریں. اب دونوں کے لیے جو جن کی ڈرائی اسکن ہے ان کو نیڈ ہے موئسچرائزر کی، جن کی آئلی اسکن ہے انہیں نیڈ ہے کہ وہ اپنی اسکن کو ہر وقت فریش رکھنے کی کوشش کریں. اسپرے مسٹ بنا کے اپنے فریج میں رکھیں ہر وقت. گرمیوں میں آپ جیسے کہ اب ویدر چینج ہو رہا ہے سردیوں سے گرمی کی طرف، تو آپ کے فریج میں مسٹ روز واٹر اسپرے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ون آپ کا جو ہے کوکمبر جوس اسپرے فریج میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈیلی بنا لیں، 1 ویک کا بنا کے رکھ دیں، ڈز ناٹ میٹر. تو پھر اس کو ٹیپنگ کرنا ہے، ٹیپنگ نہیں کرنا، اسپرے ہے. تو جسٹ آپ کچن سے نکلے یا آپ جب بھی آپ کو فیل ہو رہا ہے آئل آ رہا ہے، آپ نے جلدی سے فریج اسپرے کر لینا. وہ مسٹ آپ کو ہائیڈریٹ کرے گا اسکن کو اور آپ کی اسکن کو گلوئنگ بھی کرے گا اور وہ آپ کے آئلس کو کنٹرول کرے گا، پی ایچ کو بیلنس کرے گا. یہ بڑے مزے کی بات ہے. کوکمبر تو عام ہے آج کل، جوس نکال لیں اس کا اور آپ کسی جو ہے باٹل میں ڈال دیں جس میں
جو ہے اسپرے کیا جا سکے. اکثر گھروں میں ہوتی ہیں ایسی بوٹل. تو اس کے بعد جو ہے جب بھی آپ کچن سے باہر نکلیں اور آپ کی اسکن اگر آئلی ہے, آئلی اسکن والوں کے لیے, ہاں جی, آئلی اسکن والوں کے لیے یہی ہے کوکمبر اور روز واٹر. اور یہ ڈرائی اسکن والوں کے لیے بھی دو بینیفیشل ہے. لیکن ڈرائی اسکن والے وہ جو ماسک میں نے بتایا نا, فلرز ارتھ کے اندر آپ نے, ملتانی مٹی کے اندر آپ نے گلیسرین اور دودھ کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کریں گے اس کے اندر. اور جو ہے ڈرائی اسکن والے وہ جس ملتانی مٹی کو, اور بیسن بہت اچھا ہے اسکن کے لیے. جن لوگوں کو سوپ واشز فیس واشز یوز کر کے خراب ہو جائے, اس سے منہ دھویا جا سکتا ہے. بیسن کو آپ تھوڑا سا روز واٹر ڈال کے پیسٹ بنائیں اور اس سے صبح صبح ہلکا سا 2 منٹ کے لیے اسکرب مساج ٹائپ ہو گیا. ہاں جی, اسکرب ہو گیا. وہ آپ کی اسکن کو کلین کر دے گا, اور جو ایکسٹرا آئل ہے اس کو ایبزارب کر لے گا اور آپ کی اسکن کو فریش کر دے گا. اچھا, بچیاں جو ہے ان کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, اور پہلے کچھ ٹائم تھا کہ بچیاں بڑی کیئر کرتی تھیں, اب کچھ وہ کیئر لیس ہو گئی ہیں بچیاں. وہ بات ہو گئی سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کہیں گھومی ہوئی ہیں ہم لوگ, بس دیکھ رہے ہیں, ہم نے ٹیوٹوریل دیکھنے ہیں اور کرنا ہم نے کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے, تو اب بچیوں کے لیے اماں بھی پریشان ہوتی ہے, پمپلز نکل رہے ہیں منہ پر اور ایکنی ہے, تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ بتاؤ. وہی میں آپ کو جیسے کہ ابھی بتایا, ہلدی اب ہاں جی, ٹرمرک اچھی ہے, یوگرٹ اچھی ہے. اسکن ٹائپ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آئلی ہے تو آپ نے اس طرح کی چیزیں یوز کرنی ہے, ڈرائی ہے تو اس طرح کی چیزیں یوز کرنی ہے. تو آپ اسکن ٹائپ جانیں, پھر اپنے آپ کو جاننے کے لیے, جیسے آپ کو پتا ہے ایوری بڈی ہیو موبائل فون, اور سرچ کریں گوگل پہ, آپ چیزوں کو سرچ کریں کہ یوگرٹ کی کیا ٹرائی نہیں کرنا یار, کبھی ٹرائی نہیں کرنا. یہ میں نے بتا دوں, یہ ہر چیز کو اندر جو ہم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے گوگل پہ دیکھا ہیئر ڈائی کرنے کا طریقہ, تو میں نے کہا یہ کون سا اوکھا کام ہے, سلون جاؤ انہیں 1000 بھرنے پڑتے ہیں. میں گھر میں کچھ سامان لے کر آئی دکان شاپ سے, اور اس کے بعد کیا ہوا, میرے بال آدھے جل گئے یار. نہیں, یہ والی جو ٹیکنیکلٹی جو ایک ایکسپرٹ کا کام ہے وہ ایکسپرٹ سے ہی کرانا جی, وہ آپ نہیں کرتے. یہ کارستانی ہے نا, کارستانی نہیں ہے. وہی جیسے کہ اب میرا سیلون ہے, میں اپنے سیلون میں جو بھی یہ جو ہے اس طرح کے کلائنٹ ہوتے ہیں کہ وہ یہ جو بڑے لیول کے کام ہوتے ہیں, جو ایک ایکسپرٹ کے کام ہوتے ہیں, وہ وہی کرتے ہیں. بالکل. تو اب یہی ہے کہ اسکن ٹائپ سب کی ویری کرتی ہے, پرسن ٹو پرسن اسکن ٹائپ ویری کرتی ہے, ہیئر ٹائپ ویری کرتی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ میرے سیلون پہ جب لوگ آتے ہیں یا میرے پاس جو بھی میرے سے رابطہ کرتا ہے, مجھ سے مشورہ مانگتا ہے, تو میں اس کی اسکن کی پوری اسٹڈی لیتی ہوں, اس کے ہیئر کی اسٹڈی لیتی ہوں, دین مشورہ دیتی ہوں. سب کو ایک جیسا مشورہ نہیں جاتا. اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں آپ کو کیا مشورہ دیں گی, ان کی اسکن تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہے اور نارمل اسکن ہے نا. آئلی ہے میری, آئلی ہے. ہاں, آئلی اسکن ہے, تو بس ان کو چاہیے کہ یہ بیسن میں یوز کرتی ہیں. بیوٹیفل, یو ہیو اے ویری بیوٹیفل اسکن, ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے. لیکن آپ کا آئل کو کنٹرول کرنا ہے, بس آئل سے پریشان نہیں ہونا. آئل بہت مجھے اچھا لگتا ہے, تھوڑا جب میک اپ سیٹل ہو جاتا ہے نا, تھوڑا گلو آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں گلوئنگ میک اپ چاہیے, لک چاہیے, تو ویسے نا گلوئنگ تھوڑا سیٹل ہو جاتا ہے ہاف اینڈ 1 آور میں, تو تھوڑا کچھ گلو آتا ہے نا آئل, بہت اچھا. یہ گلو کے لیے ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں, گلو کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو جب میک اپ کرتے ہیں, ڈرائی اسکن والے ہیں, ان کو گلو کے لیے ایک آرٹیفیشل, آج کل آپ کو پتا ہائی لائٹر گلو اتنا وہ لگانا پڑتا ہے. لیکن جن کی آئلی اسکن ہے وہ پریشان ہو, جب وہ میک اپ کرتے ہیں تھوڑے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد ان کا نیچرل جب آئل نکلتا ہے تو وہ اسکن گلو خود ہی کرنے لگ جاتی ہے, سیٹل ہو جاتا ہے میک اپ. ہاں, میں ایک اور چیز بتاؤں گی, جن لوگوں کی ڈرائی اسکن ہے وہ میک اپ سے پہلے موئسچرائزر لگائیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد, اور جن کی آئلی اسکن ہے وہ موئسچرائزر نہ لگائیں, وہ جسٹ ڈائریکٹ اپنا میک اپ جو بھی جس طرح سے پرائمر چل رہے ہیں آج کل, وہ پرائمر بھی 2 ٹائپس کے ہیں, آئلی اسکن کے لیے علیحدہ ہے, ڈرائی اسکن کے لیے علیحدہ ہے. اچھا, یہ علیحدہ ہے. ہاں جی, پروڈکٹ کی تو بے تحاشا لائن ہے, بھرمار ہے. بس یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ یو شوڈ نو یور اسکن ٹائپ, اور اس کے اکارڈنگ یو شوڈ پرچیز آل دا تھنگس, اور اس کے بعد آپ اسے یوز کریں. آج کل بزنس متاثر ہوا ہے تم لوگوں کا. اگر ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں, کلائنٹ جو ہے ویسے نہیں آتے جیسے پہلے آتے تھے, یہ ایک ڈر ہے یا خوف ہے, اور پھر ماسک کے ساتھ تو پلکنگ بھی نہیں کی جا سکتی. مجھے پتا ہے مجھ کے ساتھ بھی ہاں جی پرابلم ہوتا ہے. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں گی, جیسے کووڈ آیا, بزنس کو واقعی لاس ہوا ہے, سب بزنس کو, لیکن کووڈ کے اندر آئی گیس میں ملتان میں اپنی پہلی بندی ہوں گی, میں نے جو ہے اسٹارٹ کیا ہے آن لائن بزنس اور آن لائن ڈور اسٹیپ سروس. یہی تو میں جاننا چاہ رہی تھی. ہاں کیسے کر رہے ہو جی. اب میرا بزنس کا یہ ہے کہ آئی گو فار
جو اپنے کلائنٹ کے لیے میں خود جاتی ہوں. پہلے کلائنٹس میرے پاس آتے تھے, اب میں کلائنٹس کے پاس جاتی ہوں. میرا زیادہ تر جو فیمس ہے الحمدللہ میرا میک اپ فیمس ہے, اور میری اسکن کیئر ماشاءاللہ بہت فیمس ہے. امانگ مائی جو میرے فرینڈز ہیں, سرکل جو بھی میرا قریبی ہے سرکل, جو مجھے جانتے ہیں, جو جس سے مجھ سے میک اپ کرواتے ہیں, وہ میرے ڈائنگ ہارٹ فین ہے میرے میک اپ کے. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا میک اپ جو ہے وہ بہت نیچرل ہے اور بہت نیچر کے قریب. مجھے لگتا ہے میک اوور کرنا بڑا آسان کام ہے. میں برش لگایا, یہ لگایا, بیس لگایا. اچھا, حالانکہ اتنا آسان نہیں ہے. اچھا میک اوور کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. چاہے آپ سیلون جاتے ہیں, کہیں جا کر کچھ پیسٹری بنا دیا جاتا ہے, اور جب پھر آپ آتے ہیں ایونٹ پہ تو سب کہہ رہے تھے اچھا تعریف میں چینج لگ رہی ہوں نا, میں چینج لگ رہی, بس ہم یہی سمجھتے ہیں. اور یار اتنا برا چینج ہوتا ہے وہ کہ آپ نہ پوچھیں کہ وہ چینج کیسا ہوتا ہے, لیکن ہم خوش ہوتے ہیں کہ بس میں چینج لگ رہی ہوں. اور یہی سمجھتے ہیں جب سیلون جاتے ہیں, وہاں ہاتھ لگوا کر آتے ہیں تو ہم چینج کے لیے جا رہے ہیں, نیا عجیب و غریب چینج آ جاتا ہے. اب تو سب کو نا نیچرل چاہیے ہوتا ہے کہ ہماری اسکن جو نا نیچرل لگے, بالکل بھی اتنا اوور نہ لگے. پہلے ہوتا ہے کہ بہت اوور, لیکن اب سب کو یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں نا نیچرل. اور برائڈل کی میرے خیال یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. جی 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 برائڈل کی بھی. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ, میرا الحمدللہ میرا سوشل میڈیا پہ پیج ہے, فیس بک پہ میرا پیج ہے, انسٹاگرام پہ میرا پیج ہے DML سحر کے نام سے, اور فیس بک پہ میرا ہے دا ڈیوائن بیوٹی سیلون ہے میرا. ٹیوٹوریل میرے ابھی نہیں اسٹارٹ ہوئے, میرا ابھی یوٹیوب پہ چینل نہیں ہے. میرا ابھی ہے فیس بک پہ پیج ہے دا ڈیوائن میک اپ لاؤنج. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ پکچرز ڈفرنٹ کام ہے اس کے اوپر میرا. آپ مجھے اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, میرا پیج فالو کریں, لائک کریں. اور میرا انسٹاگرام پہ پیج ہے DML سحر, کر دیا ہم نے لائک. اور اس کے ساتھ ہی ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور رمضان ٹرانسمیشن میں ہر سال کی طرح ہونے جا رہا ہے نعت کمپٹیشن. جو بچے اور بچیاں اس حصہ بننا چاہتے ہیں کمپٹیشن کا, تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر جو اسکرین پر چل رہا ہے. تو اپنی وائس اور ویڈیو واٹس ایپ کر سکتے ہیں دیے گئے نمبروں پر, اور آپ بھی اس کمپٹیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے یہ پرومو. بالکل اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں. اور جی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, جو بچیاں اور بچے اس کمپٹیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو اپنا آڈیشن آپ واٹس ایپ کے تھرو بھیج سکتے ہیں اور اس کمپٹیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ جی بالکل بیوٹیشین بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں بہت پیاری آرٹسٹ بیٹھی ہیں. ان سے بھی گپ شپ کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے بچیوں کے لیے یہ سیکھنا. آپ کیا سمجھتی ہیں, کتنا فائدہ ہوا ہے فائن آرٹ سیکھنے کا؟ فائن ایک تو ایک سلیقہ, جیسے آپ نے بھی اسٹارٹ میں کہا تھا, ایک سلیقہ آتا ہے, پتہ چلتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, اور اس گھر کا ڈیکوریٹ کرنا کس کو نہیں پسند ہے, اچھا لگتا ہے جب آپ کا گھر ڈیکوریٹ ہوتا ہے, آپ کا موڈ بہت اچھا رہتا ہے. جیسے میں نے اپنے روم کی بات کی, میں نے روم میں اپنے کلرفل ڈیکوریشنز کی ہوئی ہیں, تو جب بھی اپنے روم میں جاتے تو مجھے جو موڈ ہوتا ہے نا وہ بہت کلرفل ہوتا ہے, تو وہ اس سے نا اچھا ہو جاتا ہے, موڈ اچھا ہوتا ہے. بالکل وہ اچھا ہوتا ہے. آپ کا اگر دیکھیں نا, آپ کی اگر پلیس جو آپ جس میں رہ رہے ہیں وہ اچھی ہو, ویل مینٹین ہو, اور اچھا سا اس کو مینٹین آپ نے کیا اور ڈیکوریٹ کیا ہو, تو آپ کا آٹومیٹیکلی آپ کا جو موڈ ہوتا ہے نا وہ چینج ہوتا ہے. اگر آپ کہیں آف بھی ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اچھا کتنی موڈی ہو یار, یہ بتاؤ. میں موڈی یعنی موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, موڈ ہوا تو کام کیا, موڈ ہوا تو کچھ بھی نہیں کیا, کتنا ٹائم جو ہے چھوڑ دیا, کچھ نہیں. یہ ہوتا ہے کہ موڈ نہیں, کہ جب میں مطلب تھوڑا جب فریش ہو تب زیادہ آئیڈیاز آتے ہیں, جب مزہ بھی آتا ہے. ہاں ویسے تو مجھے زیادہ اس میں مجھے مسئلہ نہیں ہوتا موڈ کا, کیونکہ مجھے ویسے بہت پسند ہے, تو مجھے مزہ آتا ہے کام کرنے میں. تو مجھے جب میں بیٹھوں تو میں نا پوری رات بیٹھ کے بھی آرام سے کچھ نہ کچھ اس پہ کام کر سکتی ہوں. اور اس کے دوران مجھے بالکل فیل نہیں ہوگا میں تھک گئی ہوں. جب میں کر لیتی ہوں تب مجھے فیل ہو, جب آپ کر کے اٹھیں تب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام ایسے ہے, جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دل چاہتا ہے جھکنا نہیں ہے, بس آپ کا کانسنٹریٹ نا اسی چیز کی طرف ہوتا ہے, فوکس کی طرف ہوتا ہے. جو بنایا ہے اس کا اینڈ دیکھنا ہے, کتنا اچھا ورک جو ہے ورک آؤٹ نکلتا ہے, اور اس پہ آپ بھول جاتے ہیں کچھ کھایا ہے پیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے کیا, آپ کہاں, مطلب آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ صرف فوکس اسی پہ کرتے ہیں کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں پتہ چلتا جب آپ بالکل فوکس اس پر ہوتا ہے. یار یہ ماحول سے فرار نہیں ہے, کبھی کبھی دل نہیں چاہ رہا کسی سے بات کرنے کو, تو پھر چل بھائی آ جا. تو یہ اچھا تو ہے
یار آپ پازیٹیو جو ہے اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہتے ہیں یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یار ان سے بچنا ہے ہم نے اور ہم نے پازیٹیو وے میں کام کرنا ہے اور لگے پڑے مگن ہے تو مگن ہے پرواہ نہیں دنیا کی کچھ اس طرح کا ہے نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے تو دنیا کی پرواہ بھی ہے. بالکل اماں آواز لگا رہے ہیں تو ہاں اماں جی اماں کام نہیں وہ ختم اماں کر جب کے 4-10 آوازیں لگاتی تب ایک آواز وہ ہوتی ہے. ہمیشہ مما کی شکایت ہوتی ہے کہ آوازیں دیتے رہیں سنتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ایک ہے نا مما کی شکایت ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ 10 آوازیں لگاؤ تب جا کے آواز سنتے ہیں. ہاں یہ تو روٹین ہو گئی. اب وہ کام کر رہی تھی کیا کر رہی تھی بزی تھی ٹائم نہیں تھا. تو یہ تو ہوتا ہے کہ جو کام سٹارٹ کر دیا ہے اس کو ختم کرنا ہے پھر سکھ کا سانس لینا ہے اور جو بن گیا ہے اور پھر جب ریزلٹ سامنے آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ لاسٹ میں جو ریزلٹ ہوتا ہے جو لک ہوتا ہے جو چیز کریٹ ہوتا ہے وہ دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے نا بہت اچھا. تو کتنا ٹائم لیتی ہو کتنے دن لیتی ہو کچھ بھی بنانا ہے؟ جب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرا وہی موڈ بھی ایک کہ میں بیٹھی ہوں تو میں پوری رات بیٹھ کے بالکل اس پہ کنسنٹریٹ کر کے. رات بیٹھو گی؟ اچھا میں موسٹلی رات کو ہی کرتی ہوتی ہوں کیونکہ پورا دن آپ تھوڑا بیزی ہوتے ہیں تو رات کو بالکل سکون ہوتا ہے سب سو رہے ہوتے ہیں تو آپ آرام سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں. کوکنگ میں بھی انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ کوکنگ میں اتنا نہیں ہے. مجھے پتا تھا یہ جو ہوتی ہے نا فائن آرٹس کی جو آرٹسٹ بچیاں ان کو زیادہ تر کینوس اور یہی جو ہے کلر اٹھانا اور چیزیں بنانا کھیلنا اور یہ زیادہ پسند ہوتا ہے. تو ایسے لوگ بیوٹیشین بہت اچھے بن سکتے ہیں. یہ بھی کلر سے کھیلتی ہیں واقعی ایگزیکٹلی کلر سے کھیلنا. میں بھی آرٹ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. جس نے کہا کوکنگ کا شوق نہیں ہے لیکن میرے ساتھ چینج ہے. میں اکارڈنگ ٹو میرے گھر والے میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں. بہت شوق ہے کوکنگ کا نئی ریسیپیز ٹرائی کرنے کا اس طرح کے. یہ بھی ایک آرٹ کی فیلڈ ہے. ہاں اٹس آلسو این آرٹ. اور اس کے بعد ڈیکوریشن کا مجھے سیلڈ ڈیکوریشن کا بہت شوق ہے. سیلڈس بناتی بھی ہوں ڈیکور کرتی ہوں. اکثر جب میرے گھر میں گیسٹ آتے ہیں تو سیلڈ ڈیکوریشن دیکھ کے وہ یہی کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہے نا. کیونکہ کھانا بنانا الگ آرٹ ہوتا ہے کھانے کو پیش کرنا وہ ایک اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. وہ ایک الگ آرٹ ہے. تو یہ بھی بنانا اور اس کو پیش کرنا پریزنٹ کرنا یہ ڈفرینٹ چیز ہے. ذائقہ تو بعد میں ٹیسٹ کریں گے پہلے شکل دیکھنی ہے. پہلے کھانے کی شکل دیکھنی. میرے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سیلیڈ بنانے والی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا ہمیشہ میری ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ایک ہوتا ہے پریزنٹ کرنا آپ کو اس کو بنانے سے ویجیٹیبلس کو یوز کرنا اس سے کوئی فلاور بنا کے مطلب اس کو بہت اچھے سے پریزنٹ کرنا. یہ بھی آرٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے اور کھانے کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے بہت میٹر کرتی ہے. تو وہ ڈیوٹی بھی میری ہوتی ہے. یہ تو ڈیوٹی میری ہوتی ہے بنانے والی ڈیوٹی نہیں ہوتی اور یہ والی کہ آپ نے کس طرح ٹیبل لگانے کس طرح اس کو رکھنا پریزنٹ کرنا یہ بھی سارے آئی تھنک اس میں ہی آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ڈیوٹی تمہاری ہے اور تو کرنا نہیں. تم نے کھانا تو تم نے بنانا کھانا نہیں بنانا کہ اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے کام دیکھ کر یہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا بندہ تھک جاتا ہے احساس نہیں ہوتا. جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے کیا کیا تم نے پلیٹیں رکھی پلیٹیں اٹھائیں یہ سیلڈ بنایا دہی رائتا بنا لیا اور کیا کیا. تو رمضان میں کیا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں تمہاری؟ افطاری بنانی سحری بنانی. بناتی ہو؟ بالکل کیا ہے کوکنگ نہیں کرتی لیکن اس کے علاوہ باقی جیسے ہوتی ہیں بنانے. شربت بالکل شربت پکوڑے ہو گئے. فروٹ چاٹ بنا لی چنے چاٹ بنا لی. آپ نے ڈفرنٹ ڈرنکس بنا لی. اچھا اور بالکل سیری جیسے ہم پراپر بناتے ہوتے ہیں جیسے آملیٹ کوئی کھاتا ہے کوئی لسی کوئی اس طرح کے پراٹھے اس طرح کی چیزیں. پراٹھے تو میں بنا لیتی بناتی ہو نہیں بناتی ہوں بالکل آتے ہیں. یہ میں ڈیلی بناتی ہوں میں. اچھا واہ جی واہ. ٹھیک ہے مشکل چیزیں کوکنگ نہیں کرتی. کھانا بنا سکتی سالن نہیں بنا سکتی باقی چیزیں تو آتی ہیں بنانا. تمہیں یہ تو زبردست ہے. پراٹھے بنا لیتے اچھے والے پراٹھے بنا لیتے. چکور والے آج کل بہت آئے ہوئے ہیں بچیاں اب چکور پراٹھے والے بھی اور جو راؤنڈ میں ہوتے بالکل راؤنڈ. ٹھیک ہے ٹائم ہوتا ہے. سحر آپ سے بات کرتے ہیں تو اب تو کووڈ ہے اب وہ والا سسٹم نہیں ہے یہ سچویشن نہیں ہے. فری ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں کس طرح کرتی ہیں؟ اور ویسے بھی آپ نے جو ہے سوشل میڈیا کو زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اس وجہ سے تو کیسے مینٹین کرتی ہیں؟ مینٹین یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے جیسے ابھی بتایا میرے پیجز ہیں انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ. انسٹاگرام کو پے DM سحر کے نام سے ہوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ پیج رن کرنے کا میرا نائٹ کا ٹائم ہے اس کو نائٹ میں رن کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور ماڈل کہاں سے رہتی ہے جس کو تیار کرنا پڑتا ہو ماڈل پھر اس کی تصویر آپ نے لینی ہو پھر دکھانا ہو کوئی ہیئر اسٹائل دکھانا ہو کیا میک اوور دکھانا تو کیسے
تو یہ ابھی تو یہ دیکھیں دستیابی یہ ہے کہ آج کل جس طرح میں خود بھی تھوڑا سا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ پرمیشن نہیں کرتے، الاؤ نہیں کرتے، جو کلائنٹ کا کام کرتی ہوں وہ نہیں، لیکن میرے پیج پہ جو میں نے اپنے دکھانے کے کام کے لیے جو میری پکچرز ہیں وہ میرے اپنے ہی قریبی لوگ ہیں جو راضی تھے ان لوگوں کو، اور ان کی ریئل ویڈنگ پکچرز ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میرے پیج پہ ماڈل کی پکچر آپ کو نہیں اتنی ملے گی کہ میں نے کوئی بھی ماڈل اٹھایا اس کا میک اپ کر دیا. میرے پیج پہ جو بھی برائڈز ہیں وہ اوریجنل برائڈز ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ان میں جیسے میری اپنی ابھی ریسنٹلی میرے بھائی کی شادی ہے، ابھی ریسنٹلی میرا بھی نکاح ہوا ہے، تو وہ جو ہے ان سب کا جو تیاری ہے وہ گھر میں نے خود ہی کیا. ہر چیز میرے اوپر بہت رسپانسبلٹی تھی، تو یہ ہے کہ وہ سارا خود کیا. پھر اس کے بعد گھر والوں کو تو فائدہ ہے، مفت جو سیلون ہے یا بیوٹیشین کے جو پیسے ہیں جو اچھے خاصے بھرنے پڑتے ہیں میک اوور کے، تو وہ تو بچ گئے. جی آج کل میک اوور اچھا. اور دوسری بات یہ کہ میک اپ کوالٹی، آپ پیسے اگر زیادہ ہیں تو میک اپ کی کوالٹی بھی میری بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا. میں بہت اچھے برانڈ کا میک اپ یوز کرتی ہوں بیکاز کہ اسکن سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہے. لو برانڈ بالکل یوز نہیں کرتی، اچھے برانڈ کا میک اپ کرتی ہوں، اور میرے پرائسز وغیرہ وہ بھی کنوینئنٹ ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر کوئی بیچارہ نہیں پے کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، تو میں ایز اے انسانیت اور اس کے بندے ایک انسانیت ہوتی ہے، ایک اچھا تعلق ہوتا ہے انسان کا، تو میں ان کو کام میں بھی وہ کر دیتی ہوں. اور کام میرا کی کوالٹی میں اس میں کمپرومائز نہیں کرتی، بھلے میں کم پیسوں میں کام کروں، کیونکہ میں جب سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور آئی گیس کہ وہ کام آپ کو پیسے والے کاموں سے بھی زیادہ اچھا کرنا چاہیے. شوق تھا تمہیں بننے سنورنے کا، خود شوق تھا یا یہ شوق کیسے ہوا کہ مجھے بچپن سے؟ اور یہ میرا شوق جو ہے نا میری ماما نے پہلے ہی فائنڈ آؤٹ کر لیے تھے، کیونکہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میں ماما کی لپسٹک چترول کھانے پڑتے ہو، ماما کی لپسٹک غائب ہو جاتی، لائنر وغیرہ ماما میرے سے چھپا کے رکھتی تھی، بیکاز آپ کو پتا ہے چھوٹے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. میں تو توڑ دیتی. اور مجھے پتا ہے پھر جو تھپڑ کھاتی تھی نا تو مجھے توڑنے کی عادت، جیسے دروازوں پر جو نا میں لپسٹک سے اٹھا کر لکھ رہی ہوتی تھی باقاعدہ، اور اماں دیکھتی کیا کس نے کیا میری لپسٹک، تو پھر شور شرابہ مچ جاتا. میں اس طرح کا خراب نہیں کرتی، لیکن مجھے خود شوق تھا، میں خود کرتی تھی، تو ماما میرے سے چیزیں چھپا کے رکھتی تھی. اور ایک دفعہ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں نے ماما کی بہت، بابا نے ان کو لا کے دی تھی ان کی اینیورسری پہ کٹ، اور وہ میں میک اپ کے اس میں نے وہ کٹ گرا دی. مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے بھی کٹ ٹوٹی ہے ایک. اور لیکن یہ ہے کہ ماما نے اور بابا نے، میری پوری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا، کبھی منع نہیں کیا. ماما نے سپورٹ کیا، چھوٹے ہوتے تھے تو ماما ہی ریڈی کرتی تھی، اور اب بڑے ہو گئے تو میں ماما کو ریڈی کرتی ہوں. تو میری ماما ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگتی ہیں تیار ہو کے. تو وہ یہ ہے کہ اب وقت نہیں ہے، پھر کبھی بلائیں گے، کیونکہ ہم پوچھیں گے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یا ینگ لوگوں نے تیار کیسے ہونا ہے، برائڈ کا جو ہے کس طرح ہونا چاہیے. کبھی ہم نے اپنی اماں کو یا بڑے بزرگوں کے میک اوور پہ بات نہیں کی کہ کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح لینا چاہیے. بہرحال بہت بہت شکریہ سحر، آپ آئی تشریف لے کر. صبح آپ کو بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز گیسٹ تشریف فرما ہے، میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ استاد محترم ہیں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جنوبی پنجاب میں کام کیا 15 سال سے. خاص طور پر ملتان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعلیم و تربیت پر انہوں نے فوکس کیا. اس کے علاوہ انٹری ٹیسٹ سے لے کر CSS کے ایگزام کی بکس جو ہیں ان کے بھی مصنف ہیں ماشاءاللہ. تو میرا جو سوال پہلا یہی تھا، میں نے کہا یار اتنا کچھ کیا ہے تو خود کے ایگزام نہیں کلیئر کیا، کچھ اس طرح کا نہیں سوچا کہ بس استاد ہی رہ جانا ہے. تو یہ ہم جانتے ہیں کیونکہ یہ استاد ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کہاں سے کس مقام تک پہنچا دیتے ہیں، خود وہیں رہتے ہیں. تو پروفیسر عابد منیر صاحب ویلکم، خوش آمدید، تھینک یو آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. روئی چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تعلیم کے بارے میں کچھ باتیں سیکھنے کے لیے ہمیں بلایا. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ جی بالکل سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، سید فیصل شاہ صاحب ہیں، PTI سے منسلک ہیں. ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہے. رمضان شریف قریب ہے، اور آج کل جو ہے تیاریاں بھی قریب ہیں. میں تیاری کس لیے بات کر رہی ہوں کہ صرف گھر کی تیاری نہیں ہوتی، آج کل جو ہے
हम नेकियां कमाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों की हेल्प आउट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर साहब आप पर बात करते हैं, जो मेरे ज़हन में सवाल था, बताएं। माशाल्लाह एंट्री टेस्ट के लिए बुक्स तैयार की और माशाल्लाह आप ज़हीन है, फतीन है, खुद भी कभी क्लियर किया, खुद भी कभी कोशिश की, कुछ बताइए इस हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है कि जी लर्निंग और अर्निंग में ना बड़ा फ़र्क है। हाँ, कुछ चीज़ें इंसान लर्न तो करता है, अर्न नहीं कर पाता। हाँ बिल्कुल। और इसमें ना जी फैमिली बैकग्राउंड और आपका जो सारी फैमिली सपोर्ट होती है वो बड़ी काउंट करती है। क्योंकि मेरा ताल्लुक मेलसी से रहा, तो मेरे पेरेंट्स भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, एंड देयर वाज नो सपोर्ट ऑफ द फादर। मेरे वालिद जो थे, मैं व्हेन आई वाज 5 years old तो वो छोड़कर चले गए। तो जिसकी वजह से वो जो है ना कमाना, फिर पढ़ना और वो तमाम घर की जिम्मेदारियाँ, वालदा की जिम्मेदारियाँ, छोटे भाई की जिम्मेदारी या फैमिली की जिम्मेदारी, तो वो इन चक्कर में ना जी वो जो है ना एक यूँ कह लेना वो जो एकेडमिक रिकॉर्ड है मेरा, वो जो मैट्रिक की, तो मैट्रिक में जो है वो फर्स्ट डिग्री ना आ सकी। क्योंकि जब आप अर्निंग भी कर रहे हैं, हाँ जब आप अर्निंग भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पे फुल अटेंशन टू एजुकेशन। अब वो जो है ना फिर टीचिंग में आ गए, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, तो वो जो डिग्रीज थी वो इम्प्रूव ना हो सकी। फिर मैंने जो है टेस्ट दिया 2007 में, मैंने वो टेस्ट जो है क्वालिफाई किया, फिर 2009 में क्वालिफाई किया लेक्चरशिप का, फिर एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट 2018 में, इवन के गूगल पे भी लोग रिसर्च कर सकते हैं, आई हैव क्वालिफाइड दैट टेस्ट, बट ड्यू टू वीकनेस ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, हालांकि गलत नहीं था ये जज करना, कुछ गलत नहीं था। मैं आपको एक वाज़ेह फर्क बताता हूँ, प्राइवेट सिस्टम में और गवर्नमेंट सिस्टम में एक वाज़ेह फर्क है। गवर्नमेंट आपको ये नहीं देखती कि व्हाट यू आर टुडे, आज आप क्या हैं। गवर्नमेंट ये देखती है कि आपने मैट्रिक से लेके पीछे क्या करते रहे। ठीक है। तो प्राइवेट सिस्टम ने हमें इंटरटेन किया, बिल्कुल। उन्होंने ये देखा कि इस वक्त ये आदमी क्या है, कि राइटर भी है और एक जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस है, कि जब ये व्हाइट बोर्ड पे आता है, जब स्टूडेंट को पढ़ाता है तो ये बहुत बेस्ट है। बिल्कुल। तो ये वो चीजें थी जिसकी वजह से प्राइवेट ने हमें ऑन किया, गुड, हम इसमें बहुत कुछ सीखे, और आज माशाल्लाह जो है हम एक अपना जो है पूरे मुल्तान में एक बड़ा एक अहम रोल अदा करें। यानी कि आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीजें बेयर की, क्राइसिस कहीं जाकर बेयर किए, खुद वर्क किया, हार्ड वर्किंग थे, तो ये चीज जो है पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत मददगार था। लेकिन आपने हार्डशिप देखी, और आज के बच्चे ये नहीं देख रहे, हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं पेरेंट्स, और इस वजह से बच्चे पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन हो गए, सो रहे हैं, कुछ पता नहीं, इतनी इतनी फीसें जो है पे कर रहे हैं फीसेस पे, तो यार एहसास नहीं है ना, मुक गया ना एहसास आज के बच्चों में। ये जो हार्डशिप्स हैं ना कि बिल्कुल यही जिंदगी का लेसन देती हैं। हाँ, इसमें आपके किरदार की रिफाइनमेंट भी हो रही है, बिल्कुल, आपको जो है मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी का भी आपको एहसास है। तो यही चीजें जो एक्सपीरियंस काउंट करती है, ये वो चीजें हैं जो आप किताबों से नहीं सीख सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये शख्सियत बनाती। अच्छा, अब आजकल बहुत सारे लोगों को एतराज़ है कि आज के जो उस्ताद हैं कमर्शलाइज वाला दौर हो गया, सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि स्टूडेंट पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, एकेडमीज उन्होंने बना ली है, अपना प्राइवेट जो है बिजनेस बना लिया है, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा बस यही मशवरा होगा आप यहीं आ जाए, अपने बच्चों को भेजें, यहाँ नंबर लेगा, कॉलेज में नहीं लेगा, स्कूल में नहीं लेगा। तो वाकई इससे क्या फ़र्क पड़ा, टीचर की रिस्पेक्ट पर फ़र्क पड़ा, आप क्या समझते हैं? असल में देखें ना जी, टीचिंग एक बड़ा ही मुकद्दस शौब है, क्योंकि उस्ताद जो है ना ये यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला की सिफत है ना जी। अल्लाह ने पढ़ाया नबियों को, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इल्म ये जो है एक अंबिया कराम की विरासत है, उस विरासत को अब ये इतना बड़ा यूँ समझ लें कि मकसद है। अब इस मकसद को जब हम रियलाइज करते हैं, यकीनन देखें जी, पहली बात तो ये देखें सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट ये है कि मैं अब इन बच्चों को पढ़ाऊंगा ये समझ के कि कल को मेरी औलाद भी, तो ये रिएक्शन है। ठीक है, नेकी आपकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती। अच्छा, ये हर कोई तो नहीं समझता, आप ये क्या मानते हैं? अगर हमें अपने बच्चों को तो अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ देनी है, हमारे बच्चे क्या किसी से कम हो, या तो इस सोच में हम सिर्फ पैसे बनाने वाली मशीन नहीं बन गए। उसको देखें, मैं ये कहता हूँ कि वर्क और मनी, पैसा,
ان دونوں میں نا تھوڑا سا ہم نے یہ ڈفرینس کرنا ہے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. بالکل. اگر پرائرٹی میری ٹوٹل اوور آل پیسہ ہے نا جی، تو پھر مجھے نہ جنت میں جانے کا کوئی حق ہے، پھر بطور انسان بھی میں گیا ہوں، کیونکہ میں تو پھر کہیں پہ بھی فال کر جاؤں گا، مجھے تو کوئی بھی خرید لے گا، میں تو کہیں پہ بھی گر سکتا ہوں اپنی اس ذات سے بھی، بطور انسان کی ذات سے بھی. تو ہماری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ کام ہونا ہے. کام ہی آپ کو پیسہ دے گا، اچھا کام، اچھی سوچ. تو اس لیے ہم نے اپنی پرائرٹی، ایک ڈاکٹر ہے اگر اس کی فرسٹ پرائرٹی یہی ہے کہ پیسہ، اور ایک مریض ہے بھی یہی آج کل خدمت انسانیت تو پتہ نہیں کہاں کس دور میں ہوا کرتی تھی. آپ معذرت کے ساتھ آپ مان جائے، بہت کم آپ کو ریشو میں ایسے لوگ ملیں گے جو کہ آج بھی یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدمت خلق ہی ہمارا جو ہے ایم تھا، اس ایم کو لے کر ہم آگے ڈاکٹر بنے. نہیں تو آج تو ہر پیرنٹس کی کیوں خواہش ہے بچے کو ڈاکٹر بنانے، تو کہتے فیوچر سیکیور ہو جائے گا سارے بچے دا. آپ جانتے ہیں تو فیوچر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ آئے گا اور ہمارا بچے کا فیوچر سیکیور ہوگا. ہم نے مسیحا کا نہیں سوچا. یہ بات، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور جاتے ہیں سید فیصل کی طرف، اور یہ ہمیں سنے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. کب سے سیاست میں ہے، کب سے شوق ہوا، کوئی بیک گراؤنڈ سیاسی ہے یا انسپائریشن ہے؟ کچھ اپنے حوالے سے بتائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں روہت چینل والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، اس لائق سمجھا. تھینک یو. اور دوسرا میڈم، مجھے زندگی کے دو ہی شوق رہے ہیں، ایک تو بزنس کا اور دوسرا سیاست کا. ٹھیک. یہ شوق خود بخود ہوا یا دوستوں نے کہا، یا وہ ہوتا ہے نا لوگ ہیلپ لوگوں کی کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار تم میں اتنا ہے، تم چیریٹی کرتے ہو یا لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہو تو تمہیں آنا چاہیے. تو کیسے ہوا بائی چانس؟ جی بس میڈم، میں بچپن سے ہی شوق تھا بزنس کا. تو میرے والد صاحب بھی مجھے کہتے تھے بیٹا پہلے پڑھ لو پھر اس کے بعد بزنس کرنا. میں نے کہا نہیں بھائی میں نے بزنس ہی کرنا ہے. خیر میں نے گریجویشن کمپلیٹ کر لی، پھر اس کے بعد بزنس کی فیلڈ میں آ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں سیاست میں بھی تھوڑا مجھے شوق لگا، وہ اس لیے کہ سیاست کو عبادت سمجھ کے کر کے کرنا، لوگوں کے کام منع. تو اس لیے میں نے بھی سیاست جوائن کی اپنی. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی میں آئے ہیں، پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، پی ٹی آئی کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ میڈم میں پی ٹی آئی میں ہمارا حلقہ ہے 154، اس میں ملک احمد سینڈیٹ صاحب جو ایم این اے بنے ہیں، تو ان کے ساتھ میں ریلیٹڈ، ان کے ساتھ ٹچ ہوں الحمدللہ. تو ماشاءاللہ وہ اپنے علاقے میں بہت ہی کام کر رہے ہیں، اور ان کی مجھے ایک خاص چیز ہے جو مجھے بہت پسند ہے، جو کہ کسی ایم این ایز میں بھی نہیں ہے. وہ میڈم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ غریب سے محبت کرتے ہیں. جب بھی کوئی کام ہو، کوئی ورک ہو، وہ ڈائریکٹ انہیں سے ٹچ رہتے ہیں ہر وقت. اور وہ ہر وقت ہم اپنے ورکروں کو کہتے ہیں بیٹا جب بھی غریب سے ملنا، انہیں انصاف دلانا، کہیں بھی ملنا، کسی وقت بھی وہ اگر آپ کو بلائیں دنوں راتوں فوراً آپ پہنچ جانا. ٹھیک ہے. ان کی ہمیں اتنی انسٹرکشن ہے جو کہ ہم تقریباً اس پہ پورا اتر رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو مل کر کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اب رمضان شریف میں کیسے چل رہا ہے؟ کیونکہ بات یہی ہے کہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے، تو اس سلسلے میں کیا سوچا یا کیا کر رہی ہیں، کیا پلاننگ ہے؟ میڈم ہمارا دوسرا تو ریسٹورنٹ کا میری فیلڈ ہے الحمدللہ، اور میرا یہ ذاتی دلی جذبہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا. تو میں اب آپ کو بتا نہیں سکتا، اور بتاؤں تو کہتے ہیں کہ انسان کو صاف نہیں رہتا. بالکل. تو باقی الحمدللہ میں بہت ہی اتنا ہو سکے میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا کیا لگا کہ یہاں کے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں؟ ویسے تو جنرل مسئلے تو یہی ہم لوگ کے، ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور ہمارے ہی بھائی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو مال ہے یا سامان اسٹور کر رہے ہوتے ہیں، کہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی تو پھر سپلائی کو تھوڑا کم، تو اس طرح کی سچویشن پیدا کی جاتی ہے. وہ بھی ہم میں سے ہی ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میڈم، اصل میں ہمارے جنوبی پنجاب کو جو مین مسئلہ تھا وہ ہمارا سیکٹریٹ کا تھا. بالکل. ٹھیک ہے. جو کہ ملک احمد سینڈیٹ صاحب نے آواز بنے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا الحمدللہ. اور وہ اس کے لیے بہت ہی کام کر رہے ہیں دن رات محنت کر کے. اور جیسے آپ نے کچھ دن پہلے وہ سنا تھا کہ وہ سیکٹریٹ میں جو سیکٹریز تھے ان سے سارے اختیارات واپس لے لیے تھے. تو ملک صاحب نے الحمدللہ فوراً جیسے اسلام آباد گئے، وہاں اجلاس ہوا، اس میں فرسٹ اسپیچ میں انہوں نے اسی کا ذکر کیا، جو کہ عمران خان صاحب نے فوراً ایکشن لے کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو جی بالکل انہوں نے کہا، اور فوراً ہی بحال ہو گئے دوبارہ الحمدللہ. یہ ہمارے پورے ملتان میں واحد ایم این اے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی
ठीक, बिल्कुल जनूबी पंजाब के बारे में। बिल्कुल। तो क्या फ़ायदा होने वाला है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि बात तो है सूबे की, जनूबी पंजाब के लोग तो चाहते हैं कि सुबह बनना चाहिए, लेकिन सेक्रेटरी बना दिया गया, तो आप क्या समझते हैं क्या फ़ायदा होने वाला है यहाँ के लोगों को? मैडम इसका बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि लोग पहले काम करवाने अपने तबादले वगैरह कुछ जो भी होता था वो जाते थे, लाहौर जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुल्तान आएंगे, मुल्तान तकरीबन मुल्तान ही आके सारे तकरीबन काम होंगे उनके। और दूसरा ये मलिक साहब ने पौधा लगा दिया है जिसका फल हमारे बच्चे भी खाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना मैडम, वो हमारे बच्चे भी इसका फल तकरीबन खाएंगे। ठीक है। प्रोफेसर आपकी तरफ आते हैं और बात हो रही थी एजुकेशन की, तरबियत की। तो कुछ लोगों का कहना है कि अब चंद एक घंटे तो बच्चे स्कूल जाते हैं, अब तो नहीं जाते, अब तो जाते ही नहीं है ना, तो इंतज़ार है ईद के बाद देखा जाएगा। वैसे रूटीन में 8 घंटे बच्चे जाते हैं, बाकी तो घर होते हैं। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो अपने बच्चों को देखें और उनकी अच्छी बेहतर तरबियत करें। तो उस्ताद की जिम्मेदारी कहाँ है यहाँ? जबकि हम समझते हैं इंस्पायर बच्चा जो है उस्ताद से ज़्यादा होता है, उसको आइडलाइज कर रहा है और उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आज की जो कोविड-19 की जो सूरत हाल है जी, इसमें जो टीचर्स हैं ख़ास तौर पे कुछ इदारे हैं जहाँ पे जो है ऑनलाइन क्लासेस हो रही। बहरहाल ऑनलाइन इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ द टीचर जो फिज़िकल क्लास होती है, लेकिन एक यूँ समझ लें कि कहीं ना कहीं वो जो एक कमी है कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है कोविड-19 की वजह से। अब बच्चा उसमें फिर हमारे 2-3 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट है जो कि जिसको फिज़िकली आप स्नब नहीं करेंगे तो वो नहीं पढ़ेगा। एक टैलेंटेड स्टूडेंट है जिसको आप थोड़ा सा कह भी दे देंगे। अब इसमें जो है जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो तो ठीक जा रहा है, और जो दरमियान वाला, मीडियोकर वाला, जो लो ग्रेड वाला जो स्टूडेंट है वो बहुत सफ़र हुआ है इसमें जो कोविड-19 पे। तो ज़ाहिर बात है इसने काफ़ी लोगों को, स्टूडेंट को भी सफ़र किया है, छोटे बिजनेसमैन को भी सफ़र किए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट को तो बहुत हद तक इसने सफ़र किया है। हर बंदा इसमें मुब्तला है। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि ये हालात बेहतर हों। तो एग्ज़ाम के हवाले से भी उन्होंने सही डिसीजन लिया है कि एग्ज़ाम लेने चाहिए ताकि एक स्टूडेंट की कहीं ना कहीं असेसमेंट हो सके। कहा है शौकत महमूद साहब ने कि आप अपने माइंड को तैयार करें, एग्ज़ाम होने हैं तो ये फिजिकल एग्ज़ाम होने हैं। तो ये अब बच्चों को बार बार कहा जा रहा है ये बहुत ठीक है, छुट्टियां कर लो, घर में प्रिपरेशन कर लो। पहले होता था हमें छुट्टियां मिलती थी और हम घर में बैठ के तैयारी करते थे, हमें गनीमत लगता था ये टाइम, शुक्र है हमें मिला तो सही इतना स्पेयर टाइम। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ का काम भी कर रहे थे, डबल प्रिपरेशन भी हो रही थी एग्जाम की। तो अब तो वक्त ही वक्त है और स्टूडेंट जो है बहुत अच्छी। आप देखें ना जी, अब वो चीज़ तो नहीं है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं इस लेवल पे कि आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए। खुलासे मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, टीचर्स के आपके पास कॉन्टैक्ट मौजूद हैं, वो रब्ता कर सकते हैं, वो चीज़ समझ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन बात वही आ रही है कि वो बच्चा जो केयरलेस है वो उसके पास एक बहाना और एक्सक्यूज़ आ गया है। वो कहता है बाबा जान मैं कैसे पढ़ता, मेरे पास तो ना फैसिलिटीज़ थी ना वो। इस वजह से वो पेरेंट्स जो सख्ती करते थे वो भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी इसका तो राइट है। हमारी मुलाकात हुई है कई पेरेंट्स से, उन्होंने सीधा कहा जी हमारा बच्चा कहता है मैं कैसे पढ़ता तो रिजल्ट ऐसे ही आने। तो हम अब वो जो बच्चा है ना जी, वो जो बहाने ढूंढता था उसके पास एक सॉलिड एक्सक्यूज़ है। लेकिन जो लोग काम वाले होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कमिटेड होते हैं, जिनको पता है कि मेरा मुस्तकबिल है, वो माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं और वो उस जो टाइम है उसको अवेल करें, घर बैठे अच्छी तैयारी करें और हम भी इंशाल्लाह होपफुल हैं। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं मुझे बता दें? अच्छे भले बच्चे अब तो निकम्मे हो गए हैं। बिल्कुल बहुत कम, यूँ समझ लें कि आप 2%, 3%, वही जो बच्चा है वो तो जब तक देखें ना जी, जब तक आपको खुद से वो एफर्ट नहीं करेंगे ना तो फिर वो कुछ नहीं। तो छुट्टियां करके तो बच्चे खुश हैं, तो दुआएं मांग रहे होते हैं। और खास तौर पे जो छोटा जो स्कूल का बच्चा है वो ज्यादा सफर, क्योंकि स्कूल के बच्चे को चलाना बड़ा मुश्किल होता है और जब उसमें गैप आता है ना तो वो जो छोटा बच्चा है उसको उस रूटीन पर लाना। छोटा बच्चा तो आप ये देखें कि पहले स्कूल जाते हुए भी रो रहा होता और बड़ी मुश्किल से उसकी रूटीन बनती है और फिर जाके वो हैंड और जब फिर भेजेंगे और जब तो बड़ा मुश्किल होना पेरेंट्स के लिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने खुद स्ट्रगल की और आप बी ग्रेड स्टूडेंट रहे, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ठीक। लेकिन आगे जाकर हायर एजुकेशन में यकीनन आपने फोकस किया एजुकेशन को और बुक्स भी लिख ली, तो क्या हम ये समझते हैं यार ये BSc ग्रेड वाला बच्चा ना आगे बढ़ नहीं सकता, तो क्या ऐसा होता है?
کیا وہ اگر اس کو اس میں کرے جائے یا وہ کچھ پیشن ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے؟ بالکل جی، کوئی چیز نتھنگ از امپاسبل. شوق سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. بالکل. کیونکہ ہر انسان میں نا ڈفرینٹ ٹیلنٹ ہوتا ہے. کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، کسی میں کوئی اچھا استاد بن سکتا ہے، کوئی اچھا انجینئر بن سکتا ہے، کوئی اچھا عالم بن سکتا ہے، کوئی اچھا تبلیغ کرنے والا تو بن آپ نے سکتا ہے. سوچا تھا میں ٹیچر بنوں گا؟ ہاں، میرا یہ یعنی کیونکہ ذہن میں تھا. ہاں، میں ذہن میں تھا کہ میں نے استاد بننا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے بس میں ہوتی ہیں، تو اللہ نے خود اپرچونٹی کریٹ کی. ٹیوشن پڑھانے کا شوق پیدا ہو گیا، پھر پڑھاتے پڑھاتے اور وہ ٹیچنگ. اب تو میں اپنے شعبے کو میں کہتا ہوں جی جیسے ایک فلی انجوائے کرتا ہے نا، ایک علمی شخصیت بھی بن گئے، علم والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، طالب علم ایک اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، تو وہ ایک پورا ہی لرننگ پروسیس. اور اس کے بغیر یہ روح کی غذا ہے نا جی علم، اس کے بغیر آپ سروائیو کر ہی نہیں سکتے. بالکل. تو بات ہو رہی تھی اسٹوڈنٹ کی تربیت کی، تو استاد کا کتنا ہاتھ ہے، کتنا رول ہے ایک بچے کی تربیت میں؟ کیا بالکل یوں کہہ لیں کہ ماں باپ کے بعد سب سے بڑا رول جو ہے وہ استاد کا ہے، کردار کا. میں کلاس میں جاتا ہوں تو بچہ مجھے فزیکلی دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بچہ دیکھ رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں تو بچہ دیکھ رہا ہے. بچہ اسٹوڈنٹ از ریئلی انسپائرڈ بائی دا ٹیچر اینڈ دے میک دا ٹیچر دیئر رول ماڈل. سو میں کہتا ہوں کہ ٹیچر کی بہت آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے پولیس والوں کا کام ہے کرائم کو روکنا. نہیں، کرائم کو روکنا استاد کا کام. The teacher is the person who is sitting behind and making the society peaceful. یہ پیچھے استاد بیٹھا ہے. اگر آپ کو ملتان میں کرائم نظر نہیں آ رہا نا تو اس کا مطلب استاد کا ہاتھ ہے. اگر کرائم نظر آ رہا ہے نا جی، اس کا مطلب ہے اس میں بھی استاد کا ہاتھ ہے. تو استاد کا کردار بہت زیادہ ہے. وہ بچوں کو جو ہے ایک روحانی باپ کی حیثیت سے، اور اس کا سوال قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کرنا ہے کہ عابد ہم نے تمہیں استاد بنایا تھا اللہ کی مدد سے، آپ اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے کیسے رکھیں، میں کیسے مثال دوں. میں جب کلاس میں جا کے کہوں گا کہ بیٹا آپ ایسا کام نہ کریں، اگر میں وہ خود کروں تو آٹومیٹکلی استاد کا جی بڑا رول ہے. ماں کا فرسٹ رول ماں کا ہے. ماں انسان کا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں ایک دن سڑک پہ کھڑا ہوں تو سکول کے لیے سڑک کراس کرنی تھی. بیٹی میری بڑی زینب جو ہے میرے ساتھ ہے. اب ہم 10 منٹ کھڑے، گاڑی گزری نہیں روکا. وہ اتنا رش کا ٹائم ہے، صبح کا ٹائم ہے، ایک گاڑی والے نے روکا. اب میری بیٹی مجھے پتا کیا کہتی بابا جان یہ پڑھا لکھا تھا. تو اٹ مینس ٹیچنگ ڈزنٹ مین کہ آپ اسکول ٹیچر ہو. اچھا، یا یہ لگتا ہے کہ یا اس میں انسانیت صرف اسی میں تھی؟ کیا اسی کو لگا کہ اس بندے کو میری ہیلپ چاہیے، کیا مجھے رکنا چاہیے؟ یہ چیز اگر آپ روڈ پر چلتے ہیں تو یہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے کہ کوئی بھی آپ کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر کسی کو جلدی ہے. کوئی نہیں سوچتا کہ اس خاتون نے، اس بزرگ نے، اس بچے نے گزرنا ہے، روڈ پار کرنا ہے، تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، کچھ سیکنڈ تو لگتے ہیں یار. تو یہ بہت کم لوگوں میں آتے ہیں. ہاں، سیویلائزڈ نیشن اسے کہتے ہیں. اس میں ماں باپ، ماں کی تربیت اور استاد کی تربیت. اور چوسر کہتے ہیں نا، جعفر چوسر، گولڈ از رسٹڈ وٹ شیل آئرن ڈو. سونے کو زنگ لگ جائے تو لوہا کیا کرے. استاد سونا ہوتا ہے، اس کو زنگ نہیں لگنا چاہیے. اس کو سب سے پہلے اپنے کردار کو سامنے رکھنا چاہیے. اس سے سوسائٹی سیویلائزڈ بنتی ہے. ٹھیک ہے سید فیصل، آپ کی طرف چلتے ہیں. اور سید فیصل کہتے ہیں کہ میرا پڑھنے کا بالکل موڈ نہیں تھا. میں نے شروع سے سوچا تھا کہ بزنس مین، تو ابا کو دیکھ کے سوچا تھا کہ بزنس مین بننا ہے. کیا ریزن تھی کہ پڑھائی میں کہتے ہیں نا بھاگنے والی بات ہو گئی، کیا تھا؟ پھر بھی گریجویشن کر لیا. جی بالکل. میرے والد صاحب تو ذمہ دارہ سنبھالتے تھے، وہ کرتے ہیں ذمہ دارہ. تو مجھے بزنس کا شوق تھا. فورس نہیں کیا ابا نے نا، جہاں فورس نہ ہو. کچھ ہوتے ہیں نا پیرنٹس، وہ ڈنڈا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، پڑھنا ہے تم نے پڑھنا ہے. اور جہاں کہتے ہیں نہیں جو دل چاہے تم کر لو، تو بچے کہتے ہیں چلو جی چھڈو کی کیا ضرورت ہے. بس پڑھائی تو انہوں نے میرے سے ڈنڈے سے ہی کمپلیٹ کروائی. اچھا، ڈنڈے سے کمپلیٹ کروائی. بالکل. گریجویشن تو میری انہوں نے ڈنڈے سے کمپلیٹ کروائی. اور باقی بس پھر جیسے ہی کمپلیٹ ہو تو میں نے اپنا بزنس ریسٹورینٹ کا سٹارٹ کر دیا الحمدللہ. اور ریسٹورینٹ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، کیا سیکھا وہ بھی بتائیے، کیونکہ اکثر لوگ ریسٹورینٹ بناتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے، بند کرنا پڑ جاتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور فیصل نے جو ہے بالکل ہوٹل کا کام کیا، یعنی ہوٹلنگ کا کام کیا، اور اس میں بہت سارے لوگ فلاپ ہو جاتے ہیں. تو کامیاب بزنس مین کیسے بنا جا سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میڈم میں نے تو اس میں تقریباً 1.5 کروڑ پہ لاس کیا. اچھا، لاس بھی کیا؟ بالکل. ریسٹورینٹ فیلڈ میں نے 1.5 کروڑ پہ لاس کیا.
جو کہ تقریباً 3-4 سال پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا. خیر میں نیا تھا, ایکسپیرینس تو مجھے تھا نہیں. بالکل. تو سیکھتے الحمدللہ اب تو میں سیکھ گیا ہوں. اور یہ بڑی مزے کی بات ہے. اکثر ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی بھی بزنس اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سٹارٹ نہ کر لیں, فٹ سے کہتے ہیں نا سٹارٹ نہ کریں, آپ کہیں جا کر انٹرنشپ پر کچھ سیکھ لیں. تو سیکھنے کے بعد جب آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہی, ابا پیسے دو, ہم نے تو بزنس کرنا ہے. تو کچھ ایسا ہی حال آپ کا تھا؟ بالکل, میں نے ایسے ہی کیا. ہاں, ایسے ہی میں نے جمپ لگا کے اور بزنس سٹارٹ کیا, میں کر لوں گا, اور میں نے 1.5 کروڑ کم سے کم لاس کیا. ٹھیک. تو اب الحمدللہ کافی امپروومنٹ کی طرف جا رہا ہوں. کچھ لوگوں سے سیکھا, چھوڑا نہیں بزنس, نہیں چھوڑا نہیں, بس پکڑ کے رکھا ہے اسے الحمدللہ. ہاں, تو ماشاءاللہ اب کافی رن اپ ہے. ٹھیک ہے, گڈ. اور الحمدللہ کافی اب امپروومنٹ آ رہی ہے. تو کیا ایکسپیرینس رہا, کہاں غلطیاں کی, کہاں لگا کے, اگر کیونکہ اب آپ نے وہ کہتے ہیں ڈبو دیا, پھر اس کے بعد پھر دوبارہ فلرش ہوا, تو کیا لگا کہ کہاں غلطیاں کی, کہاں مجھے یہ چیز پکڑ کے رکھنی تھی, اس طرح چلانا تھا, تو کیا غلطی کی آپ نے؟ میڈم ریسٹورینٹ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں نا آپ نے کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ اب کیش والا ہے, ہاں, اور گوشت والا ہے, سبزی والا ہے, ویٹرز ہیں, مینیجرز ہیں, بہت سا عملہ ہوتا ہے اس میں. کم سے کم جو ہمارے ریسٹورینٹ ہے اس میں 25 سے 30 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان ساروں کو اب میں مانیٹر کر رہا ہوں. پہلے میں اس پہ اتنا فوکس نہیں رکھتا تھا, چھوڑ دی, ہر ایک کی ذمہ داری لگا لی, سیلری دے دی, فلاں کو اتنی, سارا کچھ کر دیا, وہ ہر کسی کے ذمہ لگا دیا. ٹھیک. مگر تقریباً اب سال ہو گیا, اب میں خود ہی سارے سے فوکس کر رہا ہوں, پورا ہینڈل کر رہا ہوں, کیسے چلانا ہے, کیسے پرچیزنگ کرنی ہے, کیسے کاؤنٹر کو سنبھالنا ہے, کیسے کسٹمر سے گپ شپ لگانی ہے, ڈیل کرنی ہے. اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ میں خود ہی سنبھال رہا ہوں. اگر ان چیزوں پہ آپ فوکس نہیں کریں گے تو ہم ٹوٹلی لاس میں ہی جائیں گے. کیونکہ یہ ایسی فیلڈ ہے میڈم 100% میں جو ریسٹورینٹ کا بزنس سٹارٹ کرتا ہے 60% فلاپ ہو جاتے ہیں پہلے 6 ماہ کے اندر. بالکل. اور باقی 20% جو ہیں وہ تقریباً سال کے بعد. اچھا, آپ کے شیف ہی بھاگ جاتے ہیں, مزے کی بات ہے. بالکل. شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں, بڑے شوق سے آتے ہیں. اچھا, پھر ٹیسٹ, ریسٹورینٹ میں پہلی چیز ٹیسٹ ہے. آپ جتنا ڈیکور کر لو, جتنا پیسہ لگا لو, کتنا تھپ لو, لیکن اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا تو وہ ریسٹورینٹ چلنے والا نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح لوگ اس چیز کے پیچھے ہوتے ہیں کہ صفائی ہو اور ایک اچھا جو ہے ان کو کھانے کو میل مل جائے, اور اس ٹیسٹ کے سے لوگ آتے ہیں اور یہ چیز ریسٹورینٹ کو چلاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیف آپ ہوتے نہیں ہیں, آپ رکھتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ خود سیکھ کر پھر بندہ آئے. کیا سمجھتے ہیں؟ میڈم خود بندہ سیکھ تو نہیں سکتا مگر سیکھنا چاہیے. ہاں, سیکھنا چاہیے مگر خود بندہ سیکھ نہیں سکتا. جتنے بھی مین شیف ہوتے ہیں جو اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں, ایک تو ان کی سیلری بہت ہائی ہوتی ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. اور جب آپ کا کام چل جائے تو پھر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے نا. اسی چیز سے نا ہم کو بچنا چاہیے. بالکل بالکل, آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان پہ بزنس میں, ریسٹورینٹ میں. اور اکثر جیسے کہہ رہے تھے آپ 60% بزنس فلاپ ہوئے اسی وجہ سے. اب بات یہ ہے کہ کورونا میں تو ریسٹورینٹ بھی بند ہو گئے, ٹیک اوے کا سلسلہ ہوا. اب بزنس کتنا متاثر ہوا یہ بتائیے. میڈم اب تو 65% بزنس سب کو متاثر جا رہے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے نا. کووڈ کی وجہ سے اب نہ ہی کوئی انڈور ہے نہ ہی آؤٹ ڈور ہے. نہ ہی کوئی اندر بٹھا سکتا ہے, نہ کوئی کسی گارڈن میں باہر کہیں بھی نہیں بٹھا سکتے. اگر بٹھا بھی لیں تو کوئی بھی پولیس والے آ جاتا ہے, کبھی مجسٹریٹ, کبھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے. تو یقین کریں بڑے ہی پرابلم, بڑے ہی مسئلے مسائل چل رہے ہیں. بس ڈیلیوری ہے, اسی سے اب سسٹم چل رہے ہیں, ریسٹورینٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, کبھی کسی کا موڈ ہوتا ہے ویسے روز, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا باہر نکلیں, تھوڑا ماحول چینج کریں, پھر ہوٹلنگ کی طرف لوگ آتے ہیں. اور آج کل یہی انٹرٹینمنٹ رہ گئی, اور کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں, اور وہ بھی بند ہو جائے تو یہ مشکل کام ہے. تو کیا اگر اس پہ ایس او پیز کو فالو کیا جاتا تو کیا مسئلہ حل ہو جاتا, آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل میڈم, مسئلہ حل ہو جاتا. ہم تو اپنے ریسٹورینٹ میں ایس او پیز پوری اپنا رہے تھے. جو بھی آتا تھا ہم پہلے اسے اپنے سینیٹائزر سے ان کا ہاتھ بھی لگاتے تھے, اور ان کا اپنا دوسرا ماسک وغیرہ لگوا کے ان کے انٹرنس کرواتے تھے. اور تقریباً ایک ٹیبل پہ ہم 4 چیئرز ہی لگاتے تھے, اور کھلا انہیں بٹھاتے تھے. مگر گورنمنٹ کا کیا کہہ سکتے ہیں, ان کی اپنی من مرضی ہے. ٹھیک ہے, کہیں مجھے لگتا ہے کہ برتن بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ڈسپوزیبل برتن جو ہے وہ ضروری تھے, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ انہی چیزوں سے تو لگنا ہے, کووڈ لگنا ہے. تو وہی چمچ, وہی چیزیں, سینیٹائز تو ہوتے نہیں ہیں, یا ان کو دھویا تو اس طرح نہیں جاتا کہ یہ جو ہے جراثیم کش ہو جائے. یا صحیح بول رہی نا اردو کا لفظ, آپ بتائیں گے مجھے صحیح بول رہی ہوں. اچھا, تو پھر تو یہی وجہ ہے, تو اس وجہ سے. اچھا, اب بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ سیاست میں بھی آئے ہیں, پی ٹی آئی کے جناب بالکل حوالے سے میں بات کروں گی, ان کی کارکردگی کی جیسے ہم بات کر رہے تھے. تو مہنگائی بڑھی ہے, لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس گورنمنٹ میں مہنگائی بڑھی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے, اور غریب کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟
انشاءاللہ میڈم عمران خان صاحب اس پہ کافی کنٹرول کر رہے ہیں، اب کافی میٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کنٹرول ہو جائے گی. اور باقی یہ دوسرا ہمارا حلقہ ہے 154، اس میں ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں ملک احمد سنڈیٹ صاحب، تقریباً جب سے ہی ہمارے حلقے میں سیاست سٹارٹ ہوئی ہے تقریباً جتنے بھی ایم این ایز بنے ہیں سب ایم این ایز کو وزارتیں ملی ہیں. یہ ہمارے واحد ایم این اے ہیں ملک احمد سنڈیٹ صاحب جنہیں پورے سیزن میں پورے سیاسی ٹینیور میں انہیں وزارت ملی ہی نہیں. ان کے حصے میں آئی ہے تو آئی ہے جنوبی پنجاب کا سیکٹریٹ، جو الحمدللہ ان سب وزارتوں سے سب سے بہتر ہے، جو کہ یہ ہسٹری میں سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا اس چیز کو. بالکل. تو مجھے خوشی ہے کہ انہیں وزارت کے بدلے اس سیکٹریٹ کا عہدہ ملا، اپنا سیکٹریٹ منظور انہوں نے کروایا. ٹھیک، گڈ، زبردست. اچھا جی پروفیسر آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ نے تقریباً 15 سال میں کہتی ہوں اپنی لائف کے صرف کیے اور ملتان کے جو ہے تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے ورک آؤٹ کیا. جنوبی پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہاں جو ہے شاید اتنی اچھی ایجوکیشن ہے، یہ سمجھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے. یہاں کے حالات، یہاں کے لوگ، غربت، اور یہاں لگتا ہے کہ یہاں جو ہے پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہیں. تو کیا لگتا ہے یہاں کے پیرنٹس کی جب میں بات کرتی ہوں تو کیا چاہتے ہیں؟ ہر پیرنٹس کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے تعلیم حاصل کریں، اور تربیت پر بھی ہے یقیناً ادب و احترام بھی بہت ضروری ہے. تو 15 سال سے سب کر رہے ہیں تو کیا رزلٹ کیا نکلا، کیا لگا آپ کو کہ ابھی مزید کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کے لیے؟ اس میں ایسا ہے کہ کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے، اس میں واقعی جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ماں ہے اور جو اساتذہ ہے، ان کی بڑی ذمہ داری. بالکل. اور یہ دیکھ لیں کہ جتنا بھی یہ ولیج اور ٹاؤن ایریاز ہیں ان کے اندر ٹیلنٹ زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں تو اس وقت یہ رواج تھا کہ دائیاں لے جاتی تھی دیہاتوں میں. بالکل. اور وہاں پہ جو ایک تربیت ہوتی ہے، لینگویج لرننگ ہوتی ہے، وہ خاص ہوتی ہے، اور بچے کی جو 5 سینسز ہیں وہ بہتر ڈیولپ ہوتی ہیں بنسبت ٹاؤن یا سٹی کی. بہرحال بات یہ ہے کہ وہ جو اب آج کا جو بچہ ہے نا جی وہ بہت محروم ہے. بالکل. کیسے محروم ہے؟ ان کو وہ مائیں نہیں ملی جو مائیں ہمیں ملی. میں ایک دفعہ نا کلینک پہ گیا تو ایک بچہ بیمار تھا تو وامٹنگ، تو اس نے نا ایسے کھانسی آئی نا تو اس نے ماں کے کپڑوں پہ وامٹنگ کر، تو ماں نے اس کو نا چپیٹ لگا. تو میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر میری ماں ہوتی تو اس کی فرسٹ پرائرٹی میں ہوتا نا کہ اس کا سوٹ ہوتا. یہ چیزیں نا کہیں بچہ جب ڈپرائیو ہوتا ہے نا ان چیزوں سے، وہ بچہ وہ نہیں رہتا جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے. بالکل بالکل. تو یہ جو ہے نا ماں کا بڑا رول ہے. وہ مائیں نہیں ہیں، وہ ٹائم نہیں ہے. وہ ماں تو بیٹھی ہے، نانی بھی بیٹھی ہے، دادی بھی بیٹھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، اور ایسے لگتا ہے اس کی فرسٹ پرائرٹی، فرسٹ ڈیوٹی بس یہ بچہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ویسے تو صحیح کہتے ہیں آپ کہ تھپڑ رسید کر دیا. میں بھی اکثر جاتی ہوں تو میں بھی یہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ بڑی جلدی جو ہے ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ٹک کے دیا ایک چپیٹ بچے کو کہ تمہیں نظر نہیں آتا. ایسے ہی بہت ساری مائیں کرتی ہیں. ایک بچہ ہے ادھر سے کھینچی جا رہی ہے دوسرے کو، اور جو تھوڑا وہ بیچارہ ضد کر رہا ہے یا اس کی خواہش ہے کہ مجھے یہاں کچھ کھانا یا پینا، تو ماں نے رکھ کے دینی ہے چپیڑ، چل سیدھا ہو، چل آ گیا. تو یہ ایٹیٹیوڈ تھوڑا ماؤں کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ جنوبی پنجاب کی میں جو مائیں میں دیکھتی ہوں، یہ میں ان ماؤں کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں لیکن شعور تو رکھتی ہیں نا آپ. بالکل. کیونکہ دیکھیں نہیں میرا سبجیکٹ لنگوسٹک رہا ہے، آگے بھی ریسرچ رہی ہے. سائیکالوجی کے لحاظ سے بھی مجھے اس کا کافی ایکسپیرینس ہے کہ جب بچہ گروئنگ ایج میں ہوتا ہے نا جی تو اس کو وہ جو مار والا جو عنصر ہے اس کو ہمیں بالکل ٹوٹلی ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. نہیں تو اس کا جو ہے بچے کے اندر ضد بھی پیدا ہوگی اور بچے کا وہ لرننگ پروسیس میں بھی کمی آ جائے گی. تو کہتے ہیں ہماری ماں نے تو ہمیں بڑا مارا تھا ہمارے زمانے میں. تو آپ دیکھیں نا ہم سیدھے ہیں، تو آج کل کی مائیں تو کچھ کہتی بہت کم کہتی ہے. معاشرے میں یا لوگوں میں ادب و اداب بھی تھا، لیکن آج کا بچہ بڑا سینسیٹیو ہے. آپ یہ دیکھیں 4 نمبر کم آ جانے کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں. بالکل. آپ یہ بچہ میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے، اس کے باوجود اچیومنٹ ہوگی، اس کے باوجود آپ دیکھیں اخبار بڑے پڑے دے کمٹ سوسائڈ. اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں فال ہو رہے ہیں.
کہیں نہ کہیں تو نمبروں کی دوڑ نہیں آپ سمجھتے کہ بس ایسے ہی رہ گیا ہے؟ بل بورڈ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے بورڈ پینفلکس والے، اس پہ اسٹوڈنٹس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، نمبر لگے ہوئے ہیں، فلاں کالج فلاں کے اتنے نمبر لیے تاکہ کچھ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کمرشل جو ہو گیا نا، کمرشلائز ہو گیا یہ سسٹم، تو یہ چیز چل رہی ہے۔ اب اس میں نمبر کم آئیں گے تو بچی ایسے ہی کرے گا نا۔ ایک چیز تو بالکل ختم ہو گئی، مورل ویلیوز، تربیت ختم، نمبروں کی گیم چل رہی، جس کی وجہ سے بس 4 نمبر کم ہے تو پیرنٹس کی طرف سے پریشر، ٹیچر کی طرف سے پریشر، کالج کی طرف سے پریشر، اور وہ بچہ وہ پریشر پھر برداشت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے معاشرے میں نیگیٹو جو ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ ہو رہے۔ تو تربیت کا عنصر ضروری ہے اس کے ساتھ، تعلیم کے کیوں اس کا فقدان ہے؟ کہاں اس کا فقدان ہے؟ جب تربیت کے ایلیمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں اس ایلیمنٹ کی، تو اس کا فقدان کیوں ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس.